नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी अत-तफ़क्कुरा वत-तदब्बुरा बिमा यतलूहु लिसानी मिन किताबिक वल फ़हम लहू वल मआरिफ़ता बिमआनिह वन नज़र फ़ी अजाइबिही वल अमल बिज़ालिका मा बक़ीत इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की तफसीर आपकी सूरह अल-माइदा आयत नंबर 27 से है। अल-माइदा 27। वत्लु और पढ़ सुनाइए, अलैहिम इनके ऊपर, नबा खबर, इब्नई दो बेटों की, आदम अलैहिस्सलाम के बिलहक हक के साथ। वत्लु जो है इसमें खिताब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है अल्लाह सुब्हानहू तआला का। और वत्लु का लफ्ज आपको पता है कि तला यतलू तिलावतन से है, तिलावत करना यानी एक वो हर लफ्ज के पीछे पीछे जाना, और मतलब एक किताब को पढ़ना और उसको बहुत सही तरीके से फॉलो करना एक एक लफ्ज को। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे रहे हैं अल्लाह ताला कि आप पढ़ के सुनाइए, अलैहिम इनको, किनको पढ़ के सुनाइए। अलैहिम कौन है? खास कॉन्टेक्स्ट में जिनका जिक्र पीछे से चल रहा है, आप देख रहे हैं कि अहले किताब के ऊपर इत्माम हुज्जत किया जा रहा है, उनको समझाया जा रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए, लेकिन वो नहीं ला रहे। तो आप इनको पढ़ के सुनाइए, यानी अहले किताब को, और खास तौर पर उसमें भी यहूद यानी बनी इसराइल को पढ़ के सुनाइए, और आमतौर पर सबको पढ़ के सुनाइए। जो जो कुरान का कारी है उसको ये किस्सा पढ़ के सुनाइए। क्या पढ़ के सुनाइए? नबा, अहम खबर। नबा कहते हैं अहम खबर को, इंपॉर्टेंट न्यूज, जिसको हम ब्रेकिंग न्यूज कहते हैं, बहुत बड़ी खबर। तो अहम खबर, एक खास खबर, इन सबको पढ़ के सुनाए। किसकी? इब्नई, ये असल में इब्नईन था, दो बेटे, ठीक है। तो नून इसका गिर गया है। तो दो बेटों की, आदम अलैहिस्सलाम का जो खबर है, यानी जो किस्सा है आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का, वो बिल हक के साथ इन सबको पढ़ के सुनाइए, ठीक है। अब आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का नाम यहाँ पर नहीं लिया गया है, लेकिन एक किसका किस्सा है? हाबील और काबील का किस्सा है, आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का। और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आप ये एक अहम खबर है, इसको पढ़ के सुनाइए। तो यहूद को क्यों सुनाने को कहा जा रहा है खास तौर पर? क्योंकि कॉन्टेक्स्ट, बैकग्राउंड ध्यान में रखें। मदनी सूरह है और मदीना में यहूद खास तौर पर मौजूद थे, और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हसद और बुग़्ज़ में ही आपके ऊपर ईमान नहीं ला रहे थे। हसद क्या था कि आपकी बेइज्जत बनी इसराइल से नहीं हुई थी, बनी इस्माइल में से हो गई थी। तो अल्लाह ताला इसी हसद और बुग़्ज़ की बुराई और उसके नतीजे को बताने के लिए आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का किस्सा सुनाने को कह रहे हैं कि देखें, उन्होंने भी एक हसद किया था, एक ने उनमें से, और उसका अंजाम फिर क्या हुआ। तो आप इनको हसद की बुराई और उसका अंजाम बताने के लिए ये किस्सा पढ़ के सुना दें, और फिर सभी को पढ़ के सुना दें कि हसद और बुग़्ज़ कितनी बुरी चीज है और उसका अंजाम क्या होता है। तो वत्लु अलैहिम नबा इब्नई आदम, तो आप इनको पढ़ के सुनाइए किस्सा दो बेटों का आदम अलैहिस्सलाम के, बिल हक के साथ, यानी सच सच सुनाइए। तो कुरान जहां भी कोई किस्सा सुनाता है तो उसमें ये हिदायत आती है कि सच सच सुनाया जाए। क्यों आती है? क्योंकि देखिए, जब हम इंसान आमतौर पर किसी को कोई किस्सा बताते हैं तो एंटरटेनमेंट के लिए, तो उसमें कुछ मिर्च मसाला शामिल कर लिया जाता है, झूठ सच, ताकि वो इंटरेस्टिंग हो जाए। लेकिन कुरान तो सच सच सुनाना चाहता है ना, जाहिर है, हक के साथ। तो इसलिए बिल हक की हिदायत है कि बिल्कुल सच सच किस्सा सुना दें, ठीक है। तो किस्सा क्या है? किस्सा यह है कि आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे जो थे, आदम अलैहिस्सलाम की जो
زمانہ تھا تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ آدم علیہ السلام کے دو بچے ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے، ٹوئنس پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا ہوتا تھا اور ایک لڑکی ہوتی تھی. تو اس سے نیکسٹ جو جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے ان کا نکاح پچھلے والوں سے کر دیا جاتا تھا کراس میں. یعنی ان کی شریعت میں یہ بات جائز رکھی گئی تھی کیونکہ اس زمانے میں اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ جو پچھلے لڑکا اور لڑکی پیدا ہوئے نا اس سے بعد اگلے جو پیدا ہوں گے اس میں اس جو اگلا بچہ پیدا ہوا ہے اس لڑکے کی شادی پچھلی لڑکی سے ہوگی جو پچھلی دفعہ پیدا ہوئی تھی، اور اسی طرح دونوں کی کراس میں شادی ہوگی. سمجھ گیا؟ تو پچھلے والوں سے نکاح ہو جاتا تھا. تو اس زمانے میں یہ بات جائز رکھی گئی تھی، اور جب دنیا آباد ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے شریعت ان کی یہ ختم کر دی. تو قابیل بڑا تھا، پہلے پیدا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی پیدا ہوئی تھی اور وہ بہت خوبصورت تھی جو اس کی جڑواں بہن تھی قابیل کی. قابیل بڑا تھا اور یہ بہت تند مزاج اور بہت غصیلا اور اچھے مزاج کا نہیں تھا. حابیل چھوٹا تھا، نیک سیرت بھی تھا اور منکسر المزاج بھی تھا. اب کیا ہوا کہ قابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی وہ تو بہت خوبصورت تھی، جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی وہ خوبصورت نہیں تھی. اب قابیل کی شادی کس سے ہونی تھی؟ اس لڑکی سے ہونی تھی جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی، ٹھیک ہے؟ تو وہ تو خوبصورت نہیں تھی، اور جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی وہ خوبصورت نہیں تھی، اس کی شادی قابیل سے ہونی تھی. تو قابیل کو یہ بات منظور نہیں تھی، اور قابیل کس سے شادی کرنا چاہتا تھا؟ اپنی ہی جڑواں بہن سے شادی کرنا چاہتا تھا جو اس کے ساتھ ٹوین سسٹر پیدا ہوئی تھی کیونکہ وہ خوبصورت تھی. لیکن اصولاً اس کی شادی ان کی شریعت کے لحاظ سے اگلے لڑکے یعنی حابیل سے ہونی تھی. اب سمجھ گئے آپ؟ اچھا یہاں پر ایک ٹپ یاد رکھیں، یہ حابیل نے قابیل میں قتل کس نے کیا تھا اور مقتول کون تھا؟ قاف سے قابیل ہے اور قاف سے قتل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو قابیل نے قتل کیا تھا، قاتل تھا حابیل کو. تنازع کیا تھا کہ قابیل اپنی شریعت کے خلاف جا کر اپنی ہی جڑواں بہن سے شادی کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ خوبصورت تھی، بجائے اس کے کہ وہ حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی اس سے شادی کرے، نکاح کرے. ٹھیک ہے، بات سمجھ گئے؟ تو آدم علیہ السلام نے اس کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ ایسا ہی نہیں، یہی طریقہ بتایا گیا ہے کیونکہ بالکل ساتھ جو بہن پیدا ہوئی تو وہ بہن ہی ہے. یہ اس لیے تھوڑا سا فرق رکھا گیا تھا کہ جو اگلے پیدا ہو نا اس سے کراس میں شادی کی جائے، لیکن وہ نہیں مانا. تو آدم علیہ السلام نے یہ شرط رکھی، یہ حل نکالا کہ اچھا تم دونوں ایسا کرو کہ قربانی دو اللہ کی راہ میں، حابیل بھی اور قابیل بھی. تو جس کی قربانی اللہ کی راہ میں قبول ہو جائے گی تو پھر اس کی شادی خوبصورت والی لڑکی سے کر دی جائے گی، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو پتہ ہی، آپ بات پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ مختلف روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کئی انبیاء کی شریعت میں قربانی کی مقبولیت اس طرح ہوتی تھی کہ آسمان سے آگ آ کر اس کو کھا جاتی تھی. پیچھے بھی آپ نے پڑھا تھا، تو پتہ چل جاتا تھا کہ قربانی قبول ہو گئی. تو بہرحال انہوں نے یہ حل بتایا کہ دونوں قربانی کریں. تو آگے دیکھیے آیت، اس جب قربا، ان دونوں نے قربانی کی. قربا تسنیہ کا صیغہ ہے، قرب سے، قربانا نے ایک قربانی، ٹھیک ہے؟ دونوں کون؟ حابیل اور قابیل دونوں نے اللہ کی راہ میں قربانی کی. فتقبل، تو قبول کر لی گئی، من احدہما، ان دونوں میں سے ایک سے، ولم یتقبل، اور نہیں قبول کی گئی، من الآخر، دوسرے سے. قربانی تو دونوں نے کی لیکن قبول ایک کی ہوئی دوسرے کی نہیں ہوئی. کس کی قبول ہوئی؟ حابیل کی قربانی قبول ہوئی کیونکہ وہ حق اور انصاف پر تھا اور اس نے نیک نیتی سے بہت اعلیٰ مال، روایت میں آتا ہے کہ اس نے اللہ کی راہ میں جو قربانی کی تھی وہ اس نے بچڑے یا گائے کی یا بکری کی تھی، یعنی جانور کی تھی حابیل نے. اور وہ بہت اس نے نیک نیتی کے ساتھ اللہ کے حضور میں اور بہت اچھے جانور کی تھی. اور قابیل نے کیا قربانی کی تھی؟ یہ کھیتی باڑی کرتا تھا قابیل، تو اس نے جو اس کی کھیتی باڑی کا ردی مال تھا جو کوئی لیتا ہی نہیں تھا وہ اٹھا کر اس نے اللہ کی راہ میں دے دیا، قربان کر دیا. تو نہیں اس کی قربانی قبول ہوئی، اور جو حابیل نے قربانی کی تھی اس کو آگ نے آ کر کھا لیا، یعنی اس کی قربانی قبول ہو گئی. تو اب کیا ہوا کہ جب حابیل کی قربانی بھی قبول ہو گئی تو یہ مزید ناراض ہو گیا، یہ جو ہے قابیل. اچھا یہاں پر ایک بات دیکھنے کی ہے اور ہمارے لیے اس میں سبق بھی ہے کہ قربانی کا بظاہر طریقہ تو ایک ہی تھا دونوں کا، یعنی دونوں نے اللہ کی راہ میں قربانی کی تھی. تو دیکھنے میں کیا نظر آ رہا تھا کہ اس نے بھی قربانی کی، اس نے بھی قربانی کی.
لیکن ایک کی قبول ہوئی دوسری کی نہیں قبول ہوئی. تو اس سے کیا پتا چل رہا ہے کہ قربانی دیتے وقت اللہ کی راہ میں نیت کی درستگی، احساسات کا صحیح ہونا، عقیدے کا صحیح ہونا، قربانی کی جانے والی چیز کا طیب ہونا، یہ سب ضروری فیکٹرز ہیں قربانی کی قبولیت کے لیے. نیت کا اخلاص کے خالص اللہ کے لیے ہو، کسب حلال سے چیز لی جائے. کسب حلال کیا ہوتا ہے؟ حلال طریقے سے. اور جو چیز قربان کی جا رہی ہو وہ بھی پاکیزہ اور طیب ہونا چاہیے، تب اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. کیونکہ حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور صرف پاک چیز کو قبول کرتا ہے. تو جو حرام مال ہوتا ہے نا، چوری، غصب اور رشوت اور سودی، یہ سب چیزوں کے سے آپ کچھ بھی قربانی کریں تو اللہ کے یہاں وہ قبول نہیں ہوتی. اور یہاں بھی یہی ہوا، کیونکہ اس کی نیت بھی خراب تھی اور اس نے ردی مال بھی دیا تھا تو قبول نہیں ہوئی. اور دوسری بات یہ بھی پتہ چل رہی ہے یہاں ہی سے ہمیں کہ قربانی کا طریقہ بہت پرانا ہے اللہ کی راہ میں. ٹھیک ہے، آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہ طریقہ چلا جا رہا ہے. تو بہرحال جب قابیل کی قربانی رد ہو گئی تو وہ مزید غصے میں اور طیش میں آ گیا، اور اب اس کا جو غصہ تھا وہ انتقام کی صورت اختیار کر گیا. تو اس نے کہا کہ اچھا میری قربانی بھی قبول نہیں. تو قالا، اس نے کہا، کس نے؟ قابیل نے. لا اقتلنک، اقتلنک، البتہ میں ضرور قتل کر دوں گا تجھ کو. کس کو قتل کر دوں گا؟ حابیل سے کہا اس نے کہ میں تجھ کو ضرور قتل کر دوں گا. تو اس نے ایسا کیوں کہا؟ اس نے کہا نہ میں اس کو ماروں گا نہ خوبصورت لڑکی میرے حصے میں آئے گی. جب تک اس کو مار دوں گا تو قصہ ہی ختم ہو جائے گا، تو خوبصورت لڑکی آٹومیٹیکلی میرے حصے میں آ جائے گی. تو حابیل نے اس کا جواب کیا دیا؟ حابیل کہتا ہے قالا، اس نے کہا، انما، بے شک. انما جو ہوتا ہے نا یہ کلمہ حصر کہلاتا ہے، سواد سے، ہا حلوے والی اور سواد رے، حصر حصار سے. یعنی کلمہ حصر کیسے ہے کہ یہ بہت زیادہ اس کے اندر تاکید ہوتی ہے، حصار کر لیتی ہے بات کی کہ یقینی بات ہے کہ ایسا ہی ہوا. تو حابیل نے کہا قالا انما، بے شک، یتقبل، قبول کرتا ہے اللہ، اللہ تعالیٰ، من المتقین، متقین سے. اس نے کہا تمہاری قربانی قبول نہیں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے متقین لوگوں کی قربانی کو قبول کرتا ہے، جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، جو حق اور انصاف کی راہ اختیار کرتے ہیں اور اللہ کے لیے خالص نیت سے اور اللہ کے ڈر سے اچھا مال اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں. تو میرا کیا قصور ہے اس میں اگر تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی؟ تو اب یہاں پر بھی دوبارہ ایک سبق ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ قصہ سنانے کو کہہ رہے ہیں تو کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے اس میں اسباق ہیں ہر کسی کے لیے. سبق کیا ہے کہ ہم میں سے اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی کسی بھی قسم کی قربانی اللہ کی راہ میں قبول ہو تو اس کے لیے مین فیکٹر کیا ہے؟ ابھی یہ کیا کہا حابیل نے کہ قال انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقین سے قبول کرتا ہے. تو دل میں تقوی کے ساتھ قربانی دیں، جس چیز کی بھی قربانی دیں. قربانی تو بہت چیزوں کی ہوتی ہے نا، صرف جانور کی تو نہیں ہوتی. وقت کی قربانی بھی ہوتی ہے، نیند کی قربانی بھی ہوتی ہے، اور کبھی آپ کی سوشل ایکٹیویٹیز کی قربانی بھی ہوتی ہے. تو قربانی تو بہت چیزوں کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو جس چیز کی بھی قربانی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں قبول ہو تو ہمیں مین صفت کیا پیدا کرنی ہوتی ہے؟ متقین، تقوی اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا، اللہ کا ڈر اور اللہ کی محبت. اللہ کے ڈر کے ساتھ قربانی دینا. اور یہ ڈر کیسے پتا چلے گا کہ ہم اللہ سے ڈر کے کوئی چیز قربان کر رہے ہیں؟ ایسے پتا چلے گا کہ انسان جب یہ اپنے دل میں خیال رکھے گا بہت کچھ کر کے بھی اللہ کی راہ میں کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا. تو یہ ہے ڈر اللہ کا اور اللہ کا تقوی، کہ یہ نہیں سمجھے کہ میں تو بہت کچھ کر رہی ہوں اور نفس بھول جائے. نہیں، پھر تو کیا کرا ضائع ہو جاتا ہے. تقوی کے ساتھ قربانی دینا کیا ہے کہ آپ بہت کچھ کر کے بھی یہ سمجھے کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو بات یہ ہے کہ انسان اگر اپنی نیکی پر فخر کرنا شروع کر دے تو نیکی ضائع ہو جاتی ہے اور پھر انسان ترقی بھی نہیں کرتا نیکی میں. وہ کہتا ہے میں نے بہت کچھ کر لیا. تو کوئی بھی چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تقوی بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو تقوی ہی آپ کا پہنچتا ہے نا، نظر آتا ہے. اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائی بھی ہے. سورہ الحج آیت نمبر 37 ہے، الحج 37. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَن يَنَالُ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جو تم جانور قربان کرتے ہو اس کا گوشت تو نہیں پہنچتا، نہ ہی خون پہنچتا ہے،
لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس کیا پہنچتا ہے؟ تقوی تمہارا، جس تقوی کے ساتھ، جس ڈر سے، جس محبت سے، جس اسپرٹ سے تم اچھی سے اچھی جانور اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہو، تو وہ تقوی اللہ تک پہنچتا ہے۔ اب سوچے نا کتنی زبردست بات اللہ نے سورہ حج میں کہی۔ خون پہنچتا ہے کیا جو ہم قربان کرتے ہیں؟ کیا گوشت پہنچتا ہے؟ نہیں پہنچتا۔ تو کیا چیز جاری ہوتی ہے؟ بڑی گہری بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں فرمائی ہے، جس کے بارے میں بہت کم لوگ سوچتے ہیں۔ کیا گوشت پہنچ رہا ہوتا ہے؟ کیا خون پہنچ رہا ہوتا ہے؟ نہیں۔ جس اسپرٹ سے، جس شوق سے، جس ایفورٹ سے، جتنا اچھا مال آپ اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہوتے ہیں، وہ تقوی اللہ تعالیٰ کو پہنچ رہا ہوتا ہے۔ یَنَالُهُ التَّقْوَى مِنکُم، وہ پہنچ رہا ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ قبول عمل کی بنیاد تقوی بتائی جا رہی ہے، کہ حابیل نے کہا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ تقوی والوں سے قبول کرتا ہے۔ تو یہاں تک جو آیت کا متن بنتا ہے، خلاصہ بنتا ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایک اہم واقعہ آپ پڑھ کر سنائیں، بنی اسرائیل سمیت سب کو پڑھ کر سنائیں۔ تو اس واقعے کی اہمیت بھی ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ کوئی امپورٹنٹ بات ہے، اور اہمیت کیا ہے کہ اس واقعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی بہت سارے اسباق ملیں گے۔ تو ایک امت کے فرد کے طور پر ہمارا پہ یہ فرض ہے کہ ہم اس قصے کو اچھی طرح سنیں، سمجھیں اور اس کے اسباق سے سبق لیں۔ تو بہت سارے اسباق ہیں اس میں جو آپ کو ساتھ ساتھ بتائے جا رہے ہیں۔ تو یہاں تو بہت بڑا سبق یہی کہ قبول عمل کی بنیاد تقوی پتہ چل رہی ہے آپ کو، کہ تقوی کے ساتھ قربانی اچھی سے اچھی چیز کی کرنا چاہیے۔ پھر آگے بھی مزید حابیل کی بات ہے۔ اب آگے حابیل پوری طور پر اپنے بھائی کو اپنے قتل سے روکنے کی کوشش کرے گا، قابیل کو نیک نیتی سے، کہ حرام کام سے رک جائے، تو اس کو سمجھایا بجھائے گا۔ تو قابیل کہتے ہیں لائن البتہ اگر بسطتا، تو نے پھیلایا، الیہ میری طرف، یدا کا اپنا ہاتھ، کس لیے پھیلایا؟ لتقتلنی، کہ تو قتل کر دے مجھ کو، تو ما انا، نہیں میں، بواسطن، پھیلانے والا، یدیا، اپنا ہاتھ، الیکا، تیری طرف، لاقتلک، کہ میں تجھ کو قتل کر دوں۔ تو میں تو تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، اس نے کہا، قتل کرنے کے لیے، چاہے تو مجھے قتل بھی کر دے، ہاتھ بڑھا لے اپنا۔ بسطہ کا لفظ اب بسطہ سے ہے، بے سین توئے، اور اس کے معنی ہوتے پھیلانا، بڑھانا، اور روٹ اس کا بے سین توئے ہے۔ اب تا اس میں 2 دفعہ آ رہی ہے، تشدید کے ساتھ ہے۔ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ تا 2 دفعہ کیوں ہے، ایک تو کے لیے ہے نا، بسطہ، اگر پھیلایا تو نے، ٹھیک ہے، اور دوسری جو ہے مؤنث کی ہے، کیونکہ ید کا ذکر ہے۔ عربی زبان میں جو انسان کے اعضاء جوڑوں میں ہوتے ہیں، یعنی پیئرز میں ہیں، ان کو مؤنث کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال قابیل نے کہا تھا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، تو حابیل نے جواب یہ دیا ہے کہ اگر تو نے قتل کرنے کی غرض سے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا بھی، تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، ٹھیک ہے، کہ میں تجھے قتل کر دوں۔ کیوں؟ کیونکہ انی، بے شک میں، اخاف ہوں، میں تو ڈرتا ہوں، اللہ سے، رب العالمین، جو رب ہے تمام جہان۔ کتنا خوبصورت اس نے جواب دیا۔ اس نے کہا کہ میں قتل کرنے کے لیے تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ میں تو رب العالمین سے ڈرتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ یہ حرام کام ہے۔ تو حضرت عمر کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ حابیل زیادہ طاقتور تھا حالانکہ، لیکن اس کے اندر تقویٰ تھا اللہ کا۔ وہ کہہ رہا ہے نا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، رب العالمین سے، اس لیے اس نے مقابلے میں آ کے اس کو قتل کرنے کی کوشش نہیں کی قابیل کو، ٹھیک ہے۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ حابیل یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اپنا دفاع نہیں کروں گا، پروٹیکشن نہیں کروں گا، اور تم آ کر مجھے قتل کر دو، یہ اس نے نہیں کہا، کیونکہ جان و مال کی حفاظت کرنا تو ہم پر لازم ہے۔ اس نے یہ کہا کہ میری نیت، پھر بھی نیت اپنی کاؤنٹ کر رہا ہے، نیت کا خیال رکھ رہا ہے، تم کو قتل کرنے کی نہیں ہوگی، اس نیت سے میں تمہارے پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو بس ناپسند کرتے ہیں، حرام کام ہے۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں کا، اس سے میں ڈرتا ہوں۔ تو کیونکہ اس نے کہا میں تمہیں قتل کرنے کی نیت سے تمہارے پر ہاتھ ہرگز بھی نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں یہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو گناہ کبیرہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے حدیث کا مفہوم ہے، پہلے بھی میں نے آپ کو یہ سنائی تھی، یہ ترمذی کی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاتل اور مقتول دونوں آگ میں جائیں گے اگر تلوار لے کر آمنے سامنے آ جائیں۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قاتل تو ٹھیک ہے، مقتول کیوں آگ میں جائے گا؟ آپ نے کہا نیت کی وجہ سے، کیونکہ اگر وہ بھی تلوار لے کے آج سامنے آ گیا ہے تو اس کی نیت بھی تو
اس کو مارنے کی تھی. تو یہاں پر یہی بات وہ کر رہا ہے حابیل کہ میں کسی طرح بھی یہ نیت نہیں رکھتا کہ میں تجھے قتل کر دوں، کیونکہ میں ڈرتا ہوں اللہ رب العالمین سے. تو اب ہمیں یہاں سے کیا سبق مل رہا ہے؟ یہ سبق مل رہا ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے اللہ کے احکامات کے خلاف جا کر، ذاتی کرتا ہے، آپ کے حقوق غصب کرتا ہے، حرام طور پہ کوئی کام کرتا ہے، یعنی غصہ بھی تو حرام ہے، ذاتی بھی حرام ہے، کسی مسلمان پر ہاتھ اٹھانا بھی حرام ہے، گالی دینا بھی حرام ہے، تانا دینا بھی کام نہیں ہے مومن کا. تو کوئی خلاف شریعت آپ کے ساتھ کام کرتا ہے تو آپ اس کے ساتھ برائی کا جواب برائی سے نہیں دیں گے. یہ یہاں سے پتہ چل رہا ہے. کیوں؟ اس لیے نہیں دیں گے کہ آپ اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں. اس لیے میں برائی کا جواب برائی سے نہیں دوں گی کیونکہ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتی ہوں، میرے دل میں تقویٰ ہے. ٹھیک ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر دوسرا سامنے والا میرے ساتھ برائی کر رہا ہے تو یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے، وہ جانے اور اس کا رب جانے. میں نے اس کا جواب برائی سے نہیں دینا، غلط کام سے نہیں دینا، حرام چیز سے نہیں دینا، کیونکہ میرے اندر تقویٰ ہے، میں اپنے رب سے ڈرتی ہوں، مجھے اپنے رب کے سامنے خود جواب دہ ہونا. ٹھیک ہے، تو یہ بہت اہم سبق ہے یہاں پر جو ہمیں حابیل کی بات سے مل رہا ہے. پھر مزید حابیل کہتا ہے انی بے شک میں اریدو میں چاہتا ہوں ان یہ کہ تبوا کہ تو پلٹے. قابیل کو کہہ رہا ہے حابیل کہ تو پلٹے بھی اسنی ساتھ میرے گناہ کے و اسم کا اور ساتھ اپنے گناہ کے، یعنی تیرے گناہ کے، میرا اور تیرا دونوں گناہ لے کر تو پلٹے. فتکونا تو بس تو ہو جائے گا من اصحاب النار، ساتھی ہو جائے گا آگ کا. وہ ذالکہ اور یہی جزاؤ بدلہ ہے الظالمین ظالم کا. حابیل کیا کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں تو تمہارے پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کہ یہ تو ظلم و زیادتی اور حرام کام ہے، تم نے اگر کرنی ہے، تم کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو کر لو، اور اگر تم یہ کرو گے تو تم کیسے پلٹو گے؟ تبوا کا لفظ باؤ سے ہے، بے واؤ حمزہ، اچھی حالت سے بری حالت کی طرف پلٹنا. اس نے کہا اگر تم نے یہ کر لیا، سمجھا رہا ہے اصل میں، تو پھر تم تو پلٹو گے میرا گناہ بھی اپنے سر لے کر، اپنا گناہ بھی اپنے سر لے کر، اور ناحق قتل کے بدلے میں جہنم میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ. جہنم میں جاؤ گے، فتکونا من اصحاب النار، اور جہنم میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ ظالمیوں کا یہی بدلہ ہے، اور قتل کرنا تو بہت بڑا ظلم ہے نا. تو اب اس نے یہ کیوں کہا کہ میں تمہارے پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، تم بھی نہ کرو، اگر کر لو گے تو کیا ہوگا کہ تم پلٹو گے میرا گناہ اور اپنا گناہ دونوں اپنے سر لے کر، اور جہنم تمہارا ٹھکانہ ہوگی. تو آپ پیچھے قتل عمد کی سزا پڑھ چکے ہیں نا سورہ نساء میں، کیا اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی قتل عمد کی سزا؟ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، سیدھی سیدھی جہنم ہے اس کی جزا قتل عمد کی، خالدن فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ اس پہ غضبناک بھی ہوگا. وَلَعَنَهُ، اور اللہ تعالیٰ کی لعنت بھی ہوگی اس پہ. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے. تو یہی وہ کہہ رہا ہے کہ میرا اور اپنا گناہ دونوں کا. اچھا اب اس کا کیا مطلب ہے کہ میرا اور اپنا گناہ دونوں لے کر تم پلٹو گے؟ تو یہ تو قتل عمد کا گناہ تو وہ لے کر پلٹے گا ہی، یعنی اس کا قتل کرے گا تو یہ ساری وعیدیں اس کے اوپر لاگو ہو جائیں گی قابیل کے اوپر. لیکن دوسرا جو مقتول ہوتا ہے اس کے گناہ بھی قاتل کے کھاتے میں ڈال دیے جاتے ہیں. یہ بھی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. قتل ناحق کی سزا یہ بھی ہوتی ہے حدیث کے مطابق، یہ تو ابھی قرآن میں نے آپ کو بتایا نا، سورہ نساء میں آپ پڑھ چکے کہ قتل عمد پہ یہ 4 وعیدیں دی گئی. حدیث کے مطابق قتل عمد کی، قتل ناحق کی سزا یہ بھی ہے کہ قاتل کے حصے میں جہنم آنے کے علاوہ جو مقتول کے گناہ ہوتے ہیں وہ بھی قاتل کے حصے میں ڈال دیے جاتے ہیں. مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اگر مجھے 2 لشکروں یا 2 صفوں میں زبردستی لایا جائے، یعنی زبردستی کسی جنگ میں دھکیل دیا جائے، پھر کسی شخص کی تلوار یا تیر مجھے مار دیں، یعنی کسی جھگڑے میں دھکیل دیا جائے، پھر کسی شخص کی تلوار یا تیر مجھے مار دے، تو میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا قاتل اپنے اور تیرے گناہ سمیٹ کر اللہ کے پاس آئے گا اور وہ جہنمی ہے. اب سمجھ میں آگے کہ اس نے کیوں کہا کہ تم میرا اور اپنا گناہ لے کر پلٹے گا. تو ایک تو میرے قتل کا گناہ لے کے پلٹے گا اور اپنے نفس کے اوپر گناہ کمائے گا. دوسرے یہ ہے جو حدیث کے مطابق کہ جو مقتول ہے اس کے گناہ بھی قاتل کے کھاتے میں ڈال دیے جاتے ہیں. اور مزید احادیث نے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے، احادیث سے، بہت ساری احادیث سے،
کہ روز قیامت ظالم جو بھی شخص ہوگا، جس طرح سے بھی اس نے ظلم کیا ہوگا، چاہے حق تلفی کی یا کوئی بھی ظلم و زیادتی کی، تو روز قیامت ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے دی جائیں گی. ٹھیک ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ یہاں پر ظلم نہ کیا جائے، کیا ہے تو معافی مانگ لیں. روز قیامت تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ظالم کی نیکیاں لے کر مقتول کو دے دیں گے، اور اگر ظالم کے حصے میں نیکیاں کم ہوئی تو پھر جو مظلوم ہوگا اس کی برائیاں لے کر ظالم کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گے. اور یہی جو سلوک ہے وہ غیبت کرنے والوں کا بھی ہوگا. آپ کو پتا ہے کہ جس کی غیبت کی جاتی ہے اس کی آپ کی نیکیاں اس کے حصے میں ڈال دی جاتی ہیں یا ڈال دی جائیں گی. ٹھیک ہے، اور اگر آپ کی نیکیاں کم ہوئی یا میری نیکیاں، خدا نہ کرے اگر کوئی غیبت کر رہا ہے، غیبت کرنے والے کی نیکیاں کم ہوئی تو پھر جس کی غیبت کی گئی ہے اس کے گناہ پھر غیبت کرنے والے کے کھاتے میں ڈال دیے جاتے ہیں. تو بہرحال حابیل اب کیا یاد دلا رہا ہے؟ اس کو گناہ کا احساس دلا کر حرام کام سے روکنے کی کوشش کر رہا ہے. ٹھیک ہے، گناہ کا احساس دلا رہا ہے کہ دیکھو یہ نہ کرو، تم میرا اور اپنا گناہ لے کے پلٹو گے، فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، آگ کے ساتھی ہو جاؤ گے، یہی جزا ہے ظالمین کی. تو یہاں سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ اگر کوئی دوسرا حرام کام کرنے پہ تلا ہوا ہے، کوئی غلط کام کرنے پہ تلا ہوا ہے، اللہ اور رسول کے احکامات کے خلاف کرنے پہ تلا ہوا ہے، تو سمجھانا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو ہر طریقے سے سمجھائیں، اچھے طریقے سے بھی سمجھائیں اور ڈراوا بھی دیں. یہاں ڈراوا ہی دے رہا ہے نا، وہ ڈراوا دے کر بھی سمجھانا چاہیے تاکہ کسی نہ کسی طرح وہ رک جائے. تو بہرحال حابیل قابیل کو سمجھاتا رہا ہر طریقے سے. تو ایک طرف قابیل کے سامنے بھائی کی محبت تھی، اخوت تھی، اور دوسری طرف کیا تھا؟ بدی، حسد اور بغض تھا. لیکن بالآخر کیا ہوا کہ بدی اور حسد اس کے اوپر غالب آ گیا. بدی اور حسد نے اس کو قابو میں کر لیا قابیل کو. فطوعت، تو آسان کر دیا، لہو اس کے لیے. کس کے لیے؟ قابیل کے لیے. نفسہ، اس کے نفس نے. فطوعت کا لفظ ہے توئے واو این سے ہے، طواع جو اطاعت والا روٹ ہوتا ہے. اطاعت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ دل کی خوشی سے کوئی کام کرنا. اور جب تشدید کے ساتھ آ جائے نا طوع، تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ آمادگی سے کوئی کام کرنا، راضی خوشی ہو کر، راضی کسی چیز کو، کسی کام پر راضی ہو جانا. ٹھیک، راضی ہو جانا. تو فطوعت، تو راضی کر دیا، آسان کر دیا، لہو اس کے لیے، قابیل کے لیے، نفس، اس کے نفس نے، اس کے نفس نے اس کے لیے آسان کر دیا. نفس راضی ہو گیا اس کا قابیل کا، اس بات پر، قتل کرنا اخیہ، اپنے بھائی کا. تو بس فقتلہ، تو اس نے قتل کر دیا اس کو. فاصبح، تو وہ ہو گیا من الخاسرین، خسارہ پانے والوں میں سے. اصبح کا لفظ صبح سے، اصبح کا لفظ افعال ناقصہ میں سے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کام کا ہونا یا صبح کے وقت ہونا. تو بہرحال اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل کرنا اس کو آسان کر دیا. یعنی بھائی کی باتیں اس نے سنی بھی، کچھ نہ کچھ سمجھ میں بھی آ رہی تھی، لیکن اس نے اس کو لفٹایا نہیں، اس کے اوپر غور نہیں کیا، اس کو اپنے نفس کے اندر جانے نہیں دیا. نفس کے اوپر بزی غالب آ گئی، اور اس کے نفس نے آخرکار یہ فیصلہ کیا قابیل کے کہ اس کو مار ڈالنا ہی لازم ہے، کیونکہ جب تک زندہ رہے گا تو خوبصورت لڑکی مجھے ملے گی نہیں. تو اس کے نفس کے شیطانی حصے نے اس کو قتل پر آمادہ کر لیا. فطوعت لہو نفسہ، نفس کا شیطانی حصہ جو نفس سے امارہ ہے، اس نے قابیل کو قابو کر لیا. قرآن میں 3 قسم کے نفس کا ذکر آیا ہے. 3 قسم کے نفس کا. ایک نفس امارہ ہے جو برائی پر اکساتا ہے. دوسرا ہوتا ہے نفس لوامہ، لوم سے، لوم یعنی ملامت. تو نفس لوامہ کیا ہوتا ہے؟ جس کو ہم ضمیر کہتے ہیں، جو پنچ کرتا ہے برائی کے اوپر. ٹھیک ہے، کہ وہ پنچ کرتا ہے کہ نہیں یہ غلط کام ہے. اور تیسرا نفس کون سے ہوتا ہے؟ نفس المطمئنہ ہوتا ہے، جو اطمینان والا نفس ہوتا ہے، جو ہائیسٹ ڈگری ہے نفس کی، اچھی ڈگری ہے. تو یہاں پر کون سے نفس نے اس کو راضی کر لیا؟ شیطانی حصہ نفس امارہ نے قابیل کو قابو کر لیا، اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، اور دین و دنیا میں خسارہ پانے والا ہو گیا، من الخاسرین. اب دیکھیں یہاں پر، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نام نہیں لیا ہے، لیکن اس لفظ میں کتنی شدت ہے کہ قتل اخیہ، اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، حقیقی بھائی کی جان لے لی. تو کیا پتا چل رہا ہے کہ انسان پر جب حسد، بغض، خواہش نفس غالب آ جائے تو اندھا ہو جاتا ہے، بلائنڈ ہو جاتا ہے، پردے آ جاتے ہیں اس کے دل و دماغ کے اوپر، اس کو کچھ نظر نہیں آتا، اور اس کا اپنا نفس اس کا دشمن بن جاتا ہے.
صرف شیطان تھوڑی ہوتا ہے پیچھے، ہمارا اپنا نفس بھی تو ہوتا ہے، نفس ہمارا، وہ اس کا اپنا دشمن بن جاتا ہے۔ اور خواہش نفس میں بھی جو ٹاپ پر چیز ہے نا جو انسان کو اندھا کر دیتی ہے، وہ ہے شہوت۔ شہوت کیا ہوتی ہے؟ کسی چیز کی طرف دل کا کھچنا۔ آپ نے سورہ نساء میں شہوت کے بارے میں پڑھا تھا نا، زینا للناس حب الشہوات، یاد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دلوں میں کچھ چیزوں کی شہوت، محبت رکھی ہے، اس میں کیا کیا تھی؟ من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ وفضۃ، یہ فضہ اور چاندی اور سونا اور عورتیں اور بیٹے اور نشان زدہ گھوڑے اور کھیتی، یہ سب چیزیں تھی نا۔ تو اس کی شہوت، کشش نفس کے اندر ہے۔ نفس کے اندر کیوں رکھی گئی ہے؟ اگر عورتوں کی محبت نفس میں نہ رکھی جاتی تو پھر نکاح کے لیے رغبت کیسے ہوتی اور نسل انسانی کیسے آگے بڑھتی؟ لیکن ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اس کشش کو، نفس کی شہوت کو کنٹرول میں رکھیں، اللہ کے احکامات کے باؤنڈ رکھیں، باؤنڈریز کے اندر رکھیں۔ جب شہوت بے قابو ہو جاتی ہے نا، تب گڑبڑ پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر یہی ہوا کہ اس کی شہوت جو عورت کی طرف تھی وہ بے قابو ہو گئی۔ اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، میں دیکھتی ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ والی شہوت جب انسان کے اوپر قابو آ جائے نا، اب انسان کو اپنے قابو میں کر لے عورت کی محبت، تو پھر انسان کچھ بھی نہیں دیکھتا، سب کچھ پامال کر دیتا ہے۔ کون سا رشتہ ہے، کیا رشتے ناتے ہیں، کیا اقدار ہیں، کیا تہذیب ہے، کیا معاشرہ ہے، سب ختم۔ تو اس میں قصور عورت کا تھوڑی ہوتا ہے، قصور کس کا ہے؟ جو اپنی شہوت کو بیلنس نہیں کر پاتا، قابو میں نہیں رکھ پاتا۔ تو بہرحال اس نے اپنا، اس کا نفس نے اس کو، نفس امارہ نے قابو کر لیا اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، اور فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو قابیل ہو گیا خسارہ پانے والوں میں سے۔ دنیا اور آخرت کا خسارہ ہوا نا۔ دنیا کا خسارہ کیسے ہوا؟ بھائی کا قتل کیا جو اس کا بازو بنتا، اس وقت وہ بھائی تھا اس کے ساتھ، والدین کی نافرمانی کی، خسارہ پانے والا ہوا۔ دنیا میں بدنام ہو گیا، رہتی دنیا تک قابیل بدنام ہے۔ آج ہمارے ذہن میں بھی کیا اس کے لیے جذبات آ رہے ہیں۔ پھر کیا ہے؟ دنیا پر قطع رحمی، ظلم، بدامنی اور قتل عمد کا دروازہ کھول دیا۔ کس نے؟ قابیل نے۔ کس کس چیز کا؟ ظلم، قطع رحمی، رشتے کاٹنا، بدامنی، قتل عمد کا دروازہ کھول دیا۔ تو دنیا میں اب جتنے بھی قتل عمد ہوں گے، قتل ناحق ہوں گے، ان کا گناہ قابیل کو بھی دیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ابتدا کر دی۔ چنانچہ بخاری کی حدیث کے مفہوم میں آتا ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی مظلوم قتل ہوتا ہے تو اس کے خون کا گناہ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کو بھی جاتا ہے، کیونکہ وہ پہلا شخص ہے جس نے قتل کو جاری کیا۔ دیکھیں نا، یہ حدیث تو آپ اور بھی طریقے سے پڑھ چکے ہیں نا، کہ کوئی اچھا کام جاری کرتا ہے تو جتنے لوگ عمل کرتے ہیں اس کو بھی ثواب ملتا ہے، اور یہی پھر برے کام برے کام کا بھی یہی اصول ہے۔ پھر قتل کا گناہ تو اس کو جاتا ہی جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں، یہ جو گناہ ہے نا، قطع رحمی، رشتوں کو کاٹنا، یہ بھی ایسے گناہوں میں سے ہے جس کا آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی انسان کو گناہ ملتا ہے۔ قطع رحمی، رشتے کاٹنا، سگے بھائی کو اس نے مار دیا نا۔ تو مسند احمد کی حدیث کا مفہوم ہے کہ دو گناہ ایسے ہیں، سرکشی اللہ کے حکم سے اور قطع رحمی، جن کی سزا دنیا میں بھی مل کر رہتی ہے۔ دو گناہ ایسے ہیں، اللہ کے حکام سے سرکشی اور قطع رحمی، جن کی سزا دنیا میں بھی مل کے رہتی ہے۔ اور یہ حدیث بہت غور طلب ہے کہ جو رشتے کاٹتا ہے، خونی رشتے، قطع رحمی کیا ہوتی ہے؟ رشتوں کو کاٹنا، خونی رشتوں کو خیال نہ رکھنا، ان کی طرف توجہ نہ کرنا، ملنا جلنا نہیں، تو اس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے۔ اور کیا ملتی ہے؟ ایک اور حدیث کے مفہوم میں آتا ہے نا کہ جس کو چاہیے کہ اس کے عمر میں برکت ہو اور رزق میں برکت ہو تو وہ صلہ رحمی کرے، ٹھیک ہے۔ اور سبق یہاں سے ہمیں کیا مل رہا ہے؟ ہاں، تو یہ تو دنیا کا خسارہ تھا نا۔ پھر اخروی خسارہ بھی ہوا نا، کہ من الخاسرین میں سے کیسے ہو گیا کہ جہنم، ابھی تو آپ کو بتایا نا کہ وہ جزاء جہنم خالدن فیہا، اللہ کی لعنت کا شکار بھی ہو گیا، رحمت سے دوری ہو گئی، جنت سے دوری ہو گئی، اور عذاب عظیم ہے، تو یہ سب اخروی خسارے کا شکار بھی ہو گیا۔ تو یہاں سے بھی ہمیں ایک بہت اہم سبق ملتا ہے کہ دنیا میں جو بھی کسی دوسرے پر ظلم زیادتی کرتا ہے، حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے اگر یہ کام کرتا ہے، اس کا نفس اس کو اس کام پہ تیار کر لیتا ہے کہ دوسرے سے حسد ہے، جیلسی ہے، کوئی بغض ہے، کوئی گرج ہے،
تو اس کو کوئی نقصان پہنچانے والا کام کریں تو بظاہر دیکھنے میں تو ہم کو یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہم دوسرے کا نقصان کر رہے ہیں، لیکن اصل میں وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے۔ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ میں سے ہو جاتا ہے۔ جو بھی کسی دوسرے کو نقصان پہنچاتا ہے کسی بھی ظلم و زیادتی سے، حسد اور بغض میں، وہ اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے، بربادی کا سامان کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اپنے نفس پر گناہ کما رہا ہوتا ہے، خاسرین میں سے ہو جاتا ہے۔ اور دنیا میں بھی ایسا شخص چین سے نہیں رہ سکتا ہے۔ چین سے کہاں رہتا ہے؟ دیکھیں، چین تو ختم ہو جاتا ہے اگر کسی کو انسان کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کرے، اگر ذرا بھی اس کے اندر نفس لوامہ اس کا زندہ ہے تو وہ اس کو پنچ کرتا رہتا ہے، تو وہ ٹھیک نہیں رہ پاتا۔ تو بہرحال قابیل نے فائنلی بھائی کو قتل کر دیا۔ اب قتل تو کر دیا، تھوڑی ہی دیر میں لاش جو تھی اس میں ڈیکمپوزیشن شروع ہو گئی اور بدبو آنی شروع ہو گئی۔ اب یہ تو زمین کے اوپر پہلی موت تھی اور پہلا قتل تھا، اس سے پہلے نہ کوئی مرا تھا آدم علیہ السلام کے زمانے میں، نہ کسی کا قتل ہوا تھا۔ تو اب تو اس کو سمجھ ہی بھی نہیں آ رہا تھا کہ وہ لاش کا کیا کرے۔ تو دفن کا طریقہ تو نہیں ابھی تک بتایا گیا تھا، اور کسی سے وہ پوچھ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ اس نے قتل کیا تھا، تو کہاں جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی رہنمائی کے لیے 2 کوے بھیجے، اور ہمیشہ کے لیے ایک طریقہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی رہنمائی کی کہ لاش کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر آگے فرماتے ہیں فَبَعَثَ اللَّهُ، تو بَعَثَ بھیجا اللہ تعالیٰ نے۔ بَعَثَ کا لفظ بہت دفعہ آپ پڑھ چکے ہیں، اٹھانا، بھیجنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا غراباً، ایک کوا، غراب کوے کو کہتے ہیں، اور ایک کوا نہیں تھا، 2 کوے آئے تھے، حدیث میں آتے ہیں۔ اب 2 کوے تھے، اب ایک کوے کا ذکر اس لیے کہ وہ زمین کو ایک کوے نے کھودا تھا۔ تو فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو کیا کرنے لگا، یبحث، وہ کریتا تھا، فی الارض، زمین میں۔ یبحث کا لفظ باحثا سے ہے، باحثا، اس کے معنی ڈائریکٹ ہوتے ہیں زمین، مٹی کو کریتنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوا بھیجا جو زمین کو کریتا تھا۔ کیوں کریتا تھا؟ لِیُرِیَہُ، تاکہ وہ دکھائے اس سے۔ کس کو دکھائے؟ قابیل کو دکھائے کوا۔ کیا دکھائے؟ کیف، کس طرح، یواری، وہ چھپائے، سوءۃ اخیہ، لاش کو اپنے بھائی کی۔ یواری کا لفظ وری سے ہے، ورا سے ہے۔ ورا کے مطلب ہوتے ہیں پیچھے، پیچھے کی چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور یواری اسی سے کہ وہ چھپائے۔ اور سوءۃ، لاش کو کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ اس کا روٹ سو ہے۔ سو کس کو کہتے ہیں؟ برائی کو۔ سوءۃ آپ کہتے ہیں شرمگاہ کو بھی، کیونکہ وہ چھپانے کی چیز ہوتی ہے، برائی کو بھی چھپایا جاتا ہے، اور اسی لیے یہ لفظ سوءۃ کا لاش کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کیونکہ وہ چھپائی جاتی ہے۔ تو بہرحال اب کیا ہوا، اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کے لیے 2 کوے بھیجے۔ دونوں لڑنے لگے، پھر ایک نے دوسرے کو مار دیا، اور پھر ایک کوا جس نے دوسرے کو مارا تھا اس نے چونچ سے زمین کو کھودنا شروع کیا، ایک گڑھا بن گیا، اس نے مردہ کوے کو دھکیل کے اس میں ڈالا اور اوپر سے مٹی واپس ڈال دی۔ تو یہ دیکھ کر قابیل کو بہت ہی اپنی عقل پر شرمندگی ہوئی۔ قالا، کہنے لگا، یا ویلتا، ہائے افسوس مجھ پر، آجزتو، کیا میں عاجز ہو گیا، ان اکونا، اس بات سے کہ میں ہو جاؤں، مثل حاضل غراب، کہ میں اس کوے کے مانند ہی ہوتا، فاواریا، تو میں چھپا لیتا، چھپاؤں، سوءۃ اخیہ، اپنے بھائی کی لاش کو۔ اب اس میں یا ویلتا کلمہ افسوس ہے، اور اجزتو کا جو لفظ ہے وہ عاجز سے ہے، اور قاصر ہونا کسی بات سے۔ اب کس بات پہ وہ افسوس کر رہا ہے قابیل، کہ مجھ میں اتنی بھی عقل نہیں ہے، کوے جتنی بھی، کہ مجھے یہ بات سوچتی کہ میں اس طرح اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا، اس بات پر افسوس کر رہا ہے اور زمین میں دفن کر دیتا۔ تو بہرحال اس نے کوے سے اس کو سیکھا اور اپنے بھائی کی لاش کو زمین میں دفن کر دیا، اور دفن کرنے کے ساتھ ہی فَأَصْبَحَ، تو وہ ہو گیا، من النادمین، نادم ہونے والوں میں سے۔ دفن کرنے کے ساتھ ہی اس کے ضمیر نے اس کو ملامت کرنا شروع کر دیا، اور قابیل سخت ندامت کا شکار ہو گیا کہ یہ میں نے کیا کر دیا، اپنے نیک سیرت بھائی کو قتل کر دیا، ہمیشہ کے لیے اپنے بھائی سے جدا ہو گیا اور گناہ الگ کمایا۔ تو پہلی سزا اس کو کیا ملی قابیل کو دنیا میں ہی، کہ وہ من النادمین میں سے ہو گیا، نادمین کے گروپ کو جوائن کر لیا اس نے۔ ندامت، گلٹ، جن کو ندامت کیا ہوتی ہے انگریزی میں، گلٹ، گلٹ کا شکار ہو گیا شدید ترین، کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ اور یہ جو گلٹ ہوتا ہے نا، یہ انسان کو جینے نہیں دیتا، اور زیادہ تر جو نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں نا، زیادہ تر کی ریزن
ہر بیماری کی نہیں ہوتی، لیکن زیادہ تر جو نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں ان کی ریزن بھی گلٹ ہوتا ہے کسی چیز کے اوپر. کسی نے کوئی رشتہ توڑا ہوتا ہے، قطع رحمی کی ہوتی ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوتی ہے، یا کوئی گناہ کر دیا ہوتا ہے. کبھی انسان کو خود پتا ہوتا ہے نا میں نے کیا کیا ہے، بلا وجہ اپنے وقت کو برباد کر دیا ہوتا ہے، تو اس کا دل میں گلٹ ہوتا ہے. اور چاہے انسان کسی کو بتائے یا نہ بتائے، وہ گلٹ اس کو اندر اندر کھاتا رہتا ہے اور روح کو اس کی بیمار کر دیتا ہے. کل ہم نے روح کی بیماری کی باتیں کی تھی نا، تو روح بیمار اس لیے بھی ہوتی ہے، ریزنس ہے، ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ریزنس میں سے ہے کہ انسان کسی پر ظلم زیادتی کرے یا اپنے اوپر ظلم زیادتی کرے نا، کہ گناہ کے کام کرے، حرام کام کرے، تو پھر وہ گلٹ کا شکار ہو جاتا ہے. اور پھر لاکھ وہ میڈیسنس لے نا، اینٹی اینزیولٹک اور اینٹی ڈپریسنٹ، وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ گلٹ کا علاج یہ ہے ہی نہیں، ندامت کا علاج یہ ہے ہی نہیں کہ آپ اینٹی ڈپریسنٹ لیتے رہیں اور اینزیولٹک لیتے رہیں. ویسے بھی اینزیولٹک اور اینٹی ڈپریسنٹ صرف انسان کو سلاتی ہیں. علاج کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی نادم ہو کسی بات پر، اس کو کوئی گلٹ اندر ہو، علاج یہ ہوتا ہے کہ معافی مانگے، اپنی اصلاح کریں. اگر کوئی غلط کام کیا ہے، خود کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ سے شرائط کے ساتھ معافی مانگ لے، رجوع کرے، اپنی کریکشن کرے، نیکی کے کام کرے، چیریٹی کرے. ٹھیک ہے؟ اگر حقوق العباد میں سے کسی کے ساتھ کچھ کیا ہے تو اپنی انا کو سائڈ پر رکھے اور معافی مانگ لے اس سے. اگر یہ سب نہیں کرے گا تو گلٹ اس کے اندر ہی رہے گا اور اس کو اندر ہی اندر ختم کرتا رہے گا، کھاتا رہے گا. تو اگر علاج چاہتا ہے کوئی اپنے اندر کے گلٹ کا، ندامت کا، تو کیا کرنا ہے؟ کبھی مال کی قربانی دینی پڑتی ہے اور کبھی عزت کی قربانی دینی پڑتی ہے. اکڑ نہ رکھے کہ میں کیوں معافی مانگوں، تو معافی مانگ لیں. آسان سا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، بندے سے معافی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال لگائیں، جان لگائیں، کریکشن کریں، تو ندامت سے انسان باہر نکل آتا ہے، ہر قسم کے گلٹ سے باہر آ جاتا ہے. تو بہرحال من النادمین میں سے ہو گیا. تو اب ایک اور بھی سبق یہاں بہت امپورٹنٹ، کہ انسان اکثر غصے اور حسد کے جذبات میں ہی غلط قدم اٹھاتا ہے. سوچ کے دیکھیں نا، اسی لیے تو غصہ حرام رکھا گیا ہے دین کے اندر. مومن کی پہچان کیا بتائی تھی اللہ تعالیٰ نے؟ پیچھے آپ نے پڑھا تھا، وہ کاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو غصہ اور حسد ایسی چیز ہے جو انسان کو اندھا کر دیتے ہیں، اور انسان اس پر قابو نہیں رکھ پاتا تو غلط کام کر گزرتا ہے اور بعد میں ندامت کا شکار ہوتا ہے. تو اگر دنیا میں ندامت کا شکار نہ بھی ہو تو آخرت میں تو ضرور ہوگا نا، جب وہ گناہ اس کے سامنے آئے گا. تو ان ندامتوں سے بچنے کے لیے پھر کیا کرنا چاہیے؟ حسد اور یہ بغض اور یہ جو غصہ ہے، اس کو قابو میں کرنے کی کوشش کریں. حسد کو تو قابو تو کیا، بالکل ہی دل میں آنے کی جگہ ہی نہیں دینا چاہیے. حسد تو بہت ہی بری چیز ہے نا. آپ نے کو حدیث پتہ ہے کہ حسد نیکیوں کو کیسے کھا جاتا ہے؟ جیسے سوکھی لکڑی آگ کو کھاتی ہے. جیلسی اور دنیا میں یہ ہوتی ہے. تو قرآن والوں کو اس سے بچنا چاہیے، غصے سے بھی بچنا چاہیے. کاظمین الغیظ مومنین کی پراپرٹی بتائی گئی نا، صفت بتائی گئی ہے. اگر مومن ہے تو غصے سے بچنا ہے، اگر مومن ہے تو حسد جائز ہی نہیں ہے. تو یہ سب چیزیں قابو رکھنی ہے. تو بہرحال یہاں ڈائریکٹ کانٹیکٹ جو ہے یہود کو واضح کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ حسد و بغض ہی رکھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ایمان نہیں لا رہے تھے. لیکن پھر عام کانٹیکس میں مجھے آپ کو تمام انسانیت کو ایک سبق دیا جا رہا ہے کہ حسد کتنی بری چیز ہے، کہ کتنا کیا وہ کرتا ہے، انسان کس حد تک چلا جاتا ہے کہ اپنے بھائی کو تک قتل کر دیتا ہے. تو حد الامکان ظلم و زیادتی، حسد اور غصے سے بچنا چاہیے. پھر دوسری بات جو یہاں سے ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ لاش کو زمین میں دفن کرنا فطری طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ابتدائے انسانیت سے ہی یہی طریقہ سکھایا ہے کہ لاش کو دفن کیا جائے زمین کے اندر. اگر آج کوئی بھی انسان اپنی عقل سے کوئی اور طریقہ استعمال کرتا ہے نا لاش کو جلانے کا یا چھت پہ ڈال کر درندوں سے کھانے کا، تو یہ کوئی طریقہ اللہ تعالیٰ کا سکھایا ہوا نہیں ہے، یہ غلط طریقے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ فطری طریقہ زمین میں دفن کرنے کا سکھایا ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس میں بہت سارے فائدے ہیں. لاش کی بے حرمتی نہیں ہوتی، قبر ملنے کی وجہ سے انسانی جسم کی حفاظت ہوتی ہے، درندوں کی پہنچ سے دور ہوتا ہے، قبر گہری ہوتی ہے، اوپر مٹی ڈالی جاتی ہے تو جو ڈیکمپوزیشن کا تعفن وغیرہ ہوتا ہے وہ باہر نہیں آتا، سب چیزیں تو گلنے سڑنے کا جو تعفن ہوتا ہے. تو پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں جو اللہ جب آپ دفن کر کے آتے ہیں نا
اپنے پیارے کو نہلا دھلا کے صاف کر کے باعزت طریقے سے ڈھک کے کپڑے پہنا کر، تو ایک طرح سے انسان کو چین بھی آ جاتا ہے۔ یہ کیا طریقہ ہے جو غلط طریقے استعمال کیے جاتے ہیں تو اور بے چینی ہے انسان کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو دفن کرنے کا طریقہ بتایا ہے ہمیں، کفن دفن دونوں کا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا رحم و کرم ہے ہمارے اوپر، کہ بہت ہی عزت سے نہلا دھلا کر، صاف کپڑے پہنا کر، تیار کر کر، کافور لگا کر باعزت طریقے سے قبر میں اتارا جائے، تاکہ ایک لاش کی حرمت برقرار رہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے اور مٹی ہی میں وہ جاتا ہے اور مٹی ہی سے دوبارہ اٹھایا جائے گا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر آگے کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من اجل ذالک، اور اسی وجہ سے۔ اجل کے معنی ہوتے ہیں، یہ جب جیم پر جزم ہوتا ہے وجہ یا سبب، ٹھیک ہے، اور اگر تینوں پہ زبر ہو اجلا تو اس کے معنی ہوتے ہیں مدت، لیکن یہاں پر اجل ہے۔ من اجل ذالک، اسی وجہ سے، اسی سبب سے۔ کتبنا، لکھ دیا ہم نے، اللہ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے اوپر کیا لکھ دیا؟ انہو، کہ بے شک وہ، من جو بھی، قتلہ قتل کرے گا، نفسن کسی نفس کو، بغیر نفس، بغیر نفس کے قتل کرے گا، یعنی ناحق قتل کرے گا، او فسادن فی الارض، یا زمین پر فساد پیدا کرنے کے لیے کسی کو قتل کر دے گا، فکأنما، تو گویا کہ بے شک، قتل، اس نے قتل کر دیا، الناسا، لوگوں کو، جميعا، سب کے سب کو۔ اب یہاں پر آپ ذرا غور کریں آیت کے اوپر کہ من اجل ذالک کے آس پاس معانقہ ہے، یہ جو تین نقطے ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ معانقہ کہتے ہیں۔ تو معانقہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کون بتائے گا مجھے؟ جی، جہاں معانقہ آتا ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ صرف ایک پہ رک میم سکتے اس ہیں، کا دونوں پہ مطلب یہ نہیں۔ کہ دونوں طرف استعمال کیا جا سکتا ہے، پہلو سے ہاں ملیں جی گے یا جی بعد جی والے سے بالکل، مل سکتے ہیں؟ دونوں ہاں طرف کہ استعمال کیا جا جی سکتا ہے۔ بالکل، کہ جو معانقہ کا مطلب یہ ہوتا ہے دونوں کہ آیات کے جی ساتھ میں جوڑا جاتا جی بالکل، شابش، اب آپ سن لیں۔ معانقہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ من اجل ذالک کو دونوں طرف اس کے معانقہ ہے، تو یہ بات پیچھے والی بات سے بھی جوڑی جا سکتی ہے اور آگے والے بات سے بھی جوڑی جا سکتی ہے، کسی بھی ایک سے آپ اس کو جوڑ سکتے ہیں۔ تو اب دونوں طریقے سے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ من اجل ذالک کو اگر ہم پچھلی آیت کے ساتھ جوڑیں، فاصبح من النادمین کے ساتھ، تو کیا کہا جا رہا ہے کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کی وجہ سے وہ ندامت کا شکار ہو گیا۔ مطلب من اجل ذالک کیا ہو گیا کہ من اجل ذالک، پھر قتل کرنے کی وجہ سے جو اس کو ندامت ہوئی، وہ ندامت کا شکار کس وجہ سے ہوا کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ فاصبح من النادمین، من اجل ذالک فاصبح من النادمین، تو اس وجہ سے وہ ندامت کا شکار ہو گیا کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ پیچھے کے ساتھ اگر آپ جوڑیں اور اگر اگلی بات کے ساتھ جوڑیں، جو کہ زیادہ راجے قول ہے کہ اس کو اگلی بات سے جوڑا جائے گا، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں من اجل ذالک، اسی وجہ سے کہ اس نے، قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، ناحق قتل کر دیا۔ کتبنا، لکھ دیا ہم نے۔ کتبہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کہ جو فرضیت کے لیول پر حکم ہوتا ہے، فرض، شریعت کا لکھا ہوا بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، شریعت میں حکم شرعی بنا دیا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے۔ کیا کہ جو بھی کسی کو، نفس کو قتل کرے گا، کسی انسان کو قتل کرے گا بغیر نفس، ناحق، تو یا فساد کے لیے زمین پر کسی کو قتل کرے گا، تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ یہ شرعی حکم کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا بنی اسرائیل پر، اور صرف بنی اسرائیل پر نہیں کر دیا، یہ ہمارے پر بھی یہی اصول لاگو ہوتا ہے۔ ساری ہماری شریعت میں بھی یہی بات ہے، ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے مسلمان پہ تو زیادہ کسی کا قتل کرنا حرام چیز ہے۔ تو بنی اسرائیل کا ذکر اس لیے خاص طور پر کیا جا رہا ہے کیونکہ بنی اسرائیل کا ذکر چل رہا تھا، لیکن صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے، یہ ایک عمومی اصول ہے سب کے لیے، کہ جو بھی بغیر نفس کے کسی نفس کو قتل کرے گا، یعنی ناحق قتل کرے گا۔ نفس کے بدلے نفس کیا ہوتا ہے؟ قصاص ہوتا ہے نا۔ تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ بغیر نفس، یعنی قصاص کے علاوہ اگر بلا وجہ ناحق کسی کو قتل کر دے گا، اور دوسری ریزن کیا ہے؟ او فسادن فی الارض، یا زمین میں فساد پیدا کرنے کے لیے ناحق قتل کر دے گا۔ زمین میں فساد، تخریب کاری، کوئی بھی دہشت گردی کے لیے قتل کر دے گا، تو پھر کیا ہے؟ جیسے اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ تو یہ اصول سب کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے، ہماری شریعت میں بھی یہی اصول ہے۔
اور قتل ناحق کی بات ہو رہی ہے. حق کے ساتھ قتل کی صورتیں کیا ہوتی ہیں وہاں پر یہ بھی ایک ریمائنڈر لے لیں کہ قتل کے بدلے قتل کس صورت میں ہو سکتا ہے؟ قصاص میں. قصاص سب پڑھ چکے ہیں نا کہ نفس کے بدلے نفس لیا جاتا ہے, اور شادی شدہ زانی کو رجم کیا جاتا ہے. اور تیسری کون سی صورت ہے؟ مرتد, اگر توبہ نہ کرے, توبہ کی مہلت دی جاتی ہے تو اس کو بھی قتل کیا جاتا ہے. باقی تمام قتل جو قتل کیے جائیں کسی بھی اور وجہ سے وہ قتل ناحق ہی ہوتے ہیں. اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ جس نے ایک بھی قتل ناحق کیا تو گویا سوری جس نے ایک بھی قتل ناحق کیا گویا اس نے سارے انسانوں کو قتل کر دیا. ایسا کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ دیکھیں ایک شخص پوری انسانیت اور امن عامہ کا, ایک شخص کا قتل جو ہوتا ہے وہ پوری انسانیت اور امن عامہ کا دشمنی کرنا ہوتا ہے. ایک پورے معاشرے میں بدامنی پھیل جاتی ہے, خوف و ہراس پھیل جاتا ہے, ٹھیک ہے, لوگوں کے اندر ڈر پھیل جاتا ہے. پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جو قاتل ہوتا ہے ایک دفعہ قتل کرتے تو اس کی پھر حس ختم ہو جاتی ہے نا, جھجک ختم ہو جاتی ہے. پہلی دفعہ کرنا تو مشکل ہوتا ہے نا, انسان سوچتا سمجھتا ہے, لیکن جب ایک قتل کر لینا تو اس کے بعد تو پھر اس کی حیا ختم ہو جاتی ہے, وہ دلیر ہو جاتا ہے قتل کے اوپر. پھر دوسرے لوگ بھی اس کو دیکھ کر موٹیویٹ ہو سکتے ہیں قتل کرنے کے اوپر کہ قتل کریں. تو اس لیے اتنی بڑی بات کہی جا رہی ہے کہ جس نے ایک شخص کو ناحق قتل کیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا. تو ریزنز یہ ہیں. تو ایک قتل عمد جو ہے کوئی معمولی چیز نہیں ہے, قتل کا دروازہ کھل جاتا ہے, جان کی حرمت ختم ہو جاتی ہے. احترام اور مال اور جان دونوں ضروری ہیں نا, انسانی جان کی حرمت ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو, چاہے مسلمان ہو یا مسلمان نہ بھی ہو. تو جان کا احترام اور مال کا احترام ہر کسی کا ضروری ہے. پھر یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جو کہا جا رہا ہے کہ ایک جس نے کسی ایک کو ناحق قتل کیا گویا پوری انسانیت کا قتل کر دیا. تو آپ سوچ کے دیکھیں کہ جس فیملی میں خدا نہ کرے کسی کو ناحق قتل کر دیا جاتا ہے, کیا وہ بیچارے کیا کتنے عرصے تک تو وہ بس زندوں میں نام ہی ہوتا ہے ان کا, کیسے مردے ہی ہوتے ہیں بیچارے. غم پہ شدید غمگین کر دیتا ہے بہت سارے لوگوں کو ایک قتل, ڈر و خوف پیدا کر دیتا ہے. تو بہرحال خاص طور پر بنی اسرائیل کو تنبیہ ہے کیونکہ انہوں نے تو انبیاء تک کو ناحق قتل کیا تھا, لیکن عمومی طور پر ہر ایک کے لیے شریعت کا یہ اصول ہمیشہ کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ جس نے ایک انسان کا قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا. اور انسان نفس کی بات ہو رہی ہے, مسلمان کی بات بھی نہیں ہے, غور طلب بات ہے. جس نفس کو بھی کسی نے ناحق قتل کیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. اب ٹھیک ہے, تو مسلمان ہم اپنے اوپر اگر رکھ کے دیکھیں تو ہمارے لیے تو یہ لازمی اصول ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجۃ الوداع کے اوپر آخری خطبہ تھا اس کی بخاری کی روایت کو یاد کر لیں کہ آپ نے کیا فرمایا تھا. اس میں آپ نے فرمایا تھا آخری حجۃ الوداع کے خطبے میں کہ دیکھو تمہارے لیے ایک مسلمان کی جان, مال اور اس کی عزت اسی طرح حرام ہے جیسے اس جگہ کی حرمت ہے, جیسے اس دن کی حرمت ہے, اور جیسے اس شہر کی حرمت ہے. ٹھیک ہے, اور آپ نے فرمایا تھا مزید کہ میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں مار کر کافر مت بن جانا. تو کیا پتہ چل رہا ہے, مسلمانوں کے لیے تو لازمی یہ اصول ہے کہ ایک مسلمان اگر دوسرے مسلمان کو ناحق قتل کرتا ہے تو وہ کیا کفر کے درجے تک پہنچ جاتا ہے, کافر مت بن جانا. ٹھیک ہے, اور حرمت پامال کر کے شدید ترین حرام کام کرتا ہے. تو ہمارے لیے تو یہ لازمی یہ اصول ہے, صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے, یاد رکھیں. میں نے اسی لیے آپ کو بخاری کی روایت بتائی ہے. کفر کے درجے پہ پہنچ جاتا ہے مسلمان, کافر مت بن جانا, اور حرمت ہے, حرام کام ہے, گناہ کبیرہ کما لیتا ہے. اس کے برعکس ومن آیا, ایک تو بات کی گئی کہ نا جس نے ایک نفس کو بھی قتل کیا, چاہے اس نے ناحق قتل کیا یا فساد فی الارض کے لیے قتل کیا, تو فکأنما, تو گویا کہ بے شک اس نے قتل کر دیا لوگوں کو جميعا, سب کے سب کو قتل کر دیا. اس کے برعکس ومن احیاہا, جس نے زندہ کیا اس کو, کس کو؟ ہا کی ضمیر نفس کی طرف جا رہی ہے کہ جس نے کسی نفس کو زندہ کیا. فکأنما, تو گویا کہ بے شک احیا, اس نے زندہ کیا الناس, لوگوں کو جميعا, سب کے سب کو. اور یہ آیت تو اب ہاسپٹلس میں لکھی ہوئی بہت دیکھتے ہیں کہ جس نے کسی کو زندہ کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو زندہ کیا.
اب زندہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ کیا روح ڈال کے زندہ کر دیا، مردے کو زندہ کر دیا؟ نہیں، یہ معنی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ومن آہیا کا مطلب کیا ہے؟ آیا، یعنی جس نے کسی کو قتل ہونے سے بچا لیا، ہاں؟ کسی قاتل کو قتل کرنے سے باز رکھا، یا خود قتل کرنے سے باز آ گیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بیسیکلی اس کا یہ معنی ہے بنیادی طور پر۔ کیا معنی ہے؟ ومن احیاہا، جس نے کسی کو قتل ہونے سے بچا لیا، کسی کو قتل ناحق کرنے سے بچا لیا، قاتل کو قتل کے ارادے سے سمجھا کر باز رکھا، یا خود قتل کے ارادے سے باز رہا، یا قاتل کو بروقت پکڑ کر قتل کرنے سے پہلے پولیس کے حوالے کر دیا۔ تو یہ ساری صورتیں کس میں آتی ہیں؟ ومن احیاہا۔ اور بھی صورتیں ہیں اس میں، جس نے کسی کو زندہ کیا، اس میں کیا ہے کہ کسی کو زخمی کو آپ نے دیکھا تو آپ نے اس کو اٹھا کے ہاسپٹل بچا دیا، آپ نے اس کو بلڈ دے دیا، کسی ڈوبتے ہوئے کو آپ نے بچا لیا، کسی ایکسیڈنٹ میں کسی کو آپ نے دیکھا تو بجائے اس کے کہ آپ آنکھ بند کر کے وہاں سے گزر جائیں، آپ نے اس کو پورا اس کی ہیلپ کی، ہاسپٹل پہنچا کے اس کی ہر طریقے سے اس کا علاج کروایا۔ تو یہ سارے طریقے، کسی کو آنے والے خطرے سے آگاہ کر دیا، یہ تمام صورتیں یہ اسی زمرے میں آتی ہیں کہ ومن احیاہا۔ تو جس نے کسی کو زندہ کیا، یعنی یہ ساری صورتیں جو میں نے آپ کو بتائی، قتل ہونے سے بچا لیا، مرنے سے، ڈوبنے سے بچا لیا، جان بچانے میں ہیلپفل ہوا، تو یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ اس کو اتنی بڑی نیکی بتا رہے ہیں کہ جس نے کسی کو بچا لیا، اس کو فکأنما احیا، تو اس نے زندہ کر دیا، ناسا جمیع، پوری انسانیت کو مرنے سے بچا لیا۔ ٹھیک ہے، یہ کہا جا رہا ہے۔ تو بہت امپورٹنٹ آیت تھی ابھی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ، اور البتہ تحقیق آئے تھے ان کے پاس۔ کن کے پاس؟ بنی اسرائیل کے پاس۔ رسولنا، ہمارے رسول، رسول ہے رسول کی جمع۔ بنی اسرائیل کے پاس ہمارے رسول آئے تھے۔ کیسے آئے تھے؟ بالبینات، 7 روشن دلائل کے۔ بینات سے مراد روشن نشانیاں، یہ معجزات ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر بنی اسرائیل کا ہی ذکر کر رہے ہیں کہ ان کے پاس تو ہمارے بہت سارے رسول آئے تھے، اور وہ روشن نشانیاں لے کر آئے تھے، معجزات لے کر آئے تھے، جس سے ان کے رسول ہونے کی، اللہ کا پیغمبر ہونے کی تصدیق بھی ہوتی تھی۔ ٹھیک، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے آئے ہوئے رسولوں کی تصدیق ہونے کے باوجود بھی، ثم پھر، ان کثیرن، بہت سے، منہم، ان میں سے، کن میں سے؟ بنی اسرائیل میں سے، یہود میں سے، بعد ذالک، اس کے بعد، یعنی رسولوں کے آنے کے بعد بھی، فی الارض، زمین میں، لمسرفون، البتہ زیادتی کرنے والے ہیں، اسراف کرنے والے ہیں۔ مسرف کی جمع ہے مسرفون، اور اسراف کیا ہوتا ہے ویسے؟ کسی کام میں حد اعتدال سے گزر جانا، بیلنس آؤٹ کر دینا، حدود کی پرواہ نہ کرنا، ذاتی کرنا اسراف ہوتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کے پاس اللہ تعالیٰ کے بہت سے انبیاء آئے تھے، روشن واضح احکامات اور نشانیاں لے کر آئے تھے، اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ ان کی بات سننے کے باوجود حرام کام سے باز نہیں آئے، حد اعتدال کو کتنا کراس کیا کہ انبیاء کو قتل تک کر دیا۔ منہم بعد ذالک فی الارض لمسرفون، اور نہ صرف اپنے انبیاء کو قتل کر دیا، ابھی بھی یہود مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی قتل کے درپے رہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، انہوں نے 2 دفعہ کوشش کی، بہت اسٹرانگ قسم کی۔ ایک تو سیرت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ بنو نذیر کے پاس آپ گئے تھے، تو اوپر سے انہوں نے وہ چکی کا پارٹ گرا کے آپ کو ختم کرنا چاہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بر وقت آپ کو اطلاع کر دی تھی۔ اور دوسرا ایک یہود اور عورت نے، یہودر نے آپ کو زہریلی بکری کا گوشت بھی کھلایا تھا۔ تو کہاں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک انسان کو قتل کرنا، پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے، اور یہود مدینہ نے کس کو قتل کرنے کی کوشش کی؟ سب سے دنیا کے افضل اور کامل ترین انسان کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ تو گویا آپ تو یہاں پر دیکھ رہے ہیں نا، یہ بات اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے۔ بیک گراؤنڈ ذہن میں رکھیں نا، آپ مدینہ میں موجود ہیں، یہود آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، تو تسلی دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ آج یہ یہود آپ کو نقصان پہنچانے کے درپے ہیں، تو یہ تو ان کی فطرت ہی ایسی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ان کی پوری تاریخ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور سرکشیوں سے بھری پڑی ہوئی ہے، اور ان کے پاس پہلے بھی تو اتنے رسول آئے تھے، ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا آپ دیکھیں نا، ان کو تو قتل بھی کر دیا۔ لمسرفون، یہ تو ہیں ایسے، ان کی جو اکثریت ہے وہ زمین پر اسراف کرنے والے ہیں۔ تو اگر آپ کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں تو آپ کون سی نئی بات ہے، لیکن آپ گھبرائے نہیں، اللہ پر بھروسہ رکھیے،
وہ ان کی سازشوں سے نبٹ کر آپ کی حفاظت کرے گا، ان کے مکر و فریب سے آپ کو بچائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا کیونکہ وہ خیر الماکرین ہے۔ تو اب تسلی بھی ہے، یہ میں نے آپ کو یہاں پر بات سمجھائی ہے، بیک گراؤنڈ اگر آپ ذہن میں رکھیں تو آپ کو یہ ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو پورے واقعے کا اگر آپ سم اپ کریں یہ حابیل قابیل کے اور اس کے اسباق کو دیکھیں تو کیا کیا ہے، تھوڑا سا سم اپ کر لیں اسباق کو۔ نمبر 1 تو وہی جو میں نے آپ کو بتایا تھا، ہر قسم کی قربانی کی قبولیت کی بنیاد تقوی ہے، اللہ کے ڈر کے ساتھ کی جائے گی، خالص اللہ کے لیے نیت سے کی جائے گی تو پھر قبول ہوتی ہے۔ دوسرا سبق کیا ہے، حسد بغض کو ہر حال میں قابو میں رکھنا ہے، ورنہ انسان کسی بھی قسم کا گناہ کر گزرتا ہے اور بعد میں کیا ہوتا ہے، نادمین میں سے ہو جاتا ہے۔ حسد اندھا کر دیتا ہے نا، غصہ اندھا کر دیتا ہے اور بعد میں من النادمین میں سے ہو جاتا ہے۔ تو ندامت سے بچنے کے لیے ان کو قابو میں رکھیں۔ اور تیسرا سبق یہ ہے کہ ہاں صرف نادمین میں سے بھی ہوتا ہے اور خسارہ پانے والا بھی ہو جاتا ہے دین و دنیا کا، جب غلط کام کر گزرتا ہے حسد و بغض میں۔ اور تیسرا سبق یہ کہ انسان گناہ 2 وجہ سے کرتا ہے، ایک تو شیطان کے بہکائے میں آ کے کرتا ہے اور دوسرا اپنے نفس کے قابو جب آ جاتا ہے، فطوت علی نفسہ، اس کے نفس نے اس کے لیے آسان کر دیا، نفس ہو قتل آخیہ۔ تو ہر دفعہ شیطان نہیں ہوتا، ہر دفعہ بیچارے شیطان کو نہیں لان تان کرنا چاہیے، بیچارہ تو خیر نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، کبھی شیطان کا بہکاوا ہوتا ہے اور کبھی انسان اپنے نفس کے بہکانے کی وجہ سے۔ یہ آیت سے پتہ چل رہا ہے نا، آیت دیکھیں آپ پچھلی والی، فتوا تو آسان کر دیا لہو، اس کے لیے اس کے نفس نے آسان کر دیا، نفس کے بہکائے میں آ گیا۔ اور دونوں کو پھر پہچاننے کی ضرورت ہے کہ کب ہم پہچانیں کہ کون سا یہ وسوسہ شیطان کی طرف سے، اس سے بھی بچیں، اور کون سا اپنا نفس بہکا رہا ہے اس کو بھی پہچانیں کہ کہیں میں حسد کا شکار تو نہیں ہوں، کہیں میں کسی سے بغض کا شکار تو نہیں ہوں۔ اور اگلا سبق یہ ہے کہ جانور سے بھی عقل کی بات سیکھی جا سکتی ہے، کوے نے عقل کی بات سکھا دی نا، اور اس کو شرمندگی بھی کہ میں اس کوے کی طرح بھی نہیں تھا کہ مجھے یہ بات سمجھ میں آتی۔ تو آج بھی اگر آپ پرندوں کو آبزرو کریں تو بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ چھوٹی سی ایک مثال ہے، جیسے جو ہدہد ہوتا ہے، اس سے انسانوں نے ڈرلنگ کرنا سیکھا ہے نا، کیسے ڈرل کرتا ہے درخت کو۔ تو بہرحال جانور کی بات، عقل کی بات جانور سے بھی سیکھی جا سکتی ہے۔ اور ایک اور سبق یہ ہے کہ کسی کو برے کام سے بچانے کے لیے نصیحت کرنا بہت ضروری ہے، اور ڈراوا دے کر بھی نصیحت کی جا سکتی ہے۔ اور جیسے پیچھے میں نے بتایا کہ برائی کا بدلہ برائی سے دینا یہ تقوی والوں کا کام نہیں ہوتا، کیونکہ جن کے دل میں تقوی ہو وہ ڈرتے ہیں اللہ رب العالمین سے، تو وہ برائی کا بدلہ بھی اچھائی سے دیتے ہیں۔ پھر یہ ہے سبق کہ انسانی لاش کی حرمت صرف اسلامی طریقے سے دفن کرنے میں ہے، اور پھر قتل عمد کی شدید مذمت ہے کہ ایک انسان کا قتل گویا پوری انسانیت کا قتل ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ یہ قصہ قرآن میں موجود ہے اور حکم بھی موجود ہے کہ گویا پوری انسانیت کو انسان قتل کر دیا، لیکن پھر بھی آج کیا دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں، قتل و غارت گری کا بازار کیسے گرم ہے۔ افسوس کے ساتھ راہ چلتے لوگوں کو ایک چھوٹے سے والٹ کے پیچھے مار دیا جاتا ہے، ایک موبائل کے پیچھے مار دیا جاتا ہے، نہیں پتا کسی کو بھی، ہم مسلمان ہیں، قرآن نہیں پڑھتے ہم کہ اتنی بڑی وعید ہے اس میں۔ بہرحال یہ قرب قیامت کی نشانی ہے۔ آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ قیامت کے قریب حرج عام ہو جائے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا تھا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرج کے کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے کہا تھا قتل عام ہو جائے گا، کہ نہ قاتل کو پتا ہوگا کہ میں کیوں اس کو قتل کروں، نہ مقتول بیچارے کو پتا ہوگا کہ اس کو کیوں مارا جا رہا ہے۔ تو بس یہ قرب قیامت ہی ہے۔ بہرحال آگے اللہ تعالیٰ فرماتے انما، بے شک، جزاؤہ، بدلہ، الذین، ان لوگوں کا، یحاربون، جو جنگ کرتے ہیں، محاربہ کرتے ہیں، کس سے؟ اللہ و رسول ہی، اور اس کے اللہ سے اور اس کے رسول سے، وَيَسْعَوْنَ، اور وہ صحیح کرتے ہیں، سین عین یا، یسعون، دوڑ دھوپ کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں، فساد کے لیے، تو ان کی سزا کیا ہے، جزا کیا ہے؟ ان یقتلوا، کہ وہ قتل کیے جائیں، اور یصلبوا، یا وصولی چڑھا دیے جائیں۔ اب یہ کیا بات آ رہی ہے یہاں پر؟ پچھلی آیت میں قتل لاحق سے منع کیا گیا، ٹھیک ہے، قتل عمد کی بہت بڑی مذمت کی گئی۔ آگے مزید کچھ جرائم جو امن و امان کو خراب کرتے ہیں، جیسے دہشت گردی اور تخریب کاری، ان کی کچھ سزاؤں کا ذکر ہے
جو دین اسلام نے ڈیزگنیٹ کی ہوئی ہیں کہ یہ جرم کیا جائے گا تو یہ سزا ملے گی، یعنی جن کو آپ شریعت کی حدود کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، حدود شرعی جو ہیں. تو انما جزاء الذین، بے شک بدلہ ان لوگوں کا یحاربون، جو حرب کرتے ہیں. کس سے جنگ کرتے ہیں؟ اللہ اور رسول سے جنگ کرتے ہیں. یحاربون کا لفظ حرب سے ہے. حرب کس کو کہتے ہیں؟ جنگ کو کہتے ہیں نا. حربتن آلات جنگ کو بھی کہتے ہیں. اور جنگ کے لیے ایک اور لفظ کون سا آتا ہے؟ قتال. لیکن یہ حرب کا لفظ قتال سے زیادہ وسیع معنی میں آتا ہے نا. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ یحاربون اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف بھی ہوتا ہے، کرنے کو بھی کہتے ہیں. اور یہاں پر اسی معنی میں آ رہا ہے کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، بے شک بدلہ ان لوگوں کا جو اللہ اور رسول سے جنگ کرتے ہیں. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ وہ ہتھیار اٹھا کر اللہ اور رسول کے خلاف جنگ کرتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ جو اللہ اور رسول کے احکامات کے خلاف کرتے ہیں تو گویا وہ اللہ اور رسول کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں. جیسے آپ نے سود کے بارے میں کیا پڑھا تھا کہ جو سود کھاتا ہے وہ کیسا کرتا ہے؟ وہ اعلان جنگ کرتا ہے اللہ اور رسول کے خلاف. تو اس طرح کی بات ہے یہاں پر یحاربون میں. اور یحاربون کا لفظ بنیادی طور پر حرب اس کا روٹ ہے، لیکن محاربہ سے ہے. محاربہ کے مطلب کیا ہوتے ہیں؟ باہم جنگ کرنا اور مخالفت کرنا. تو اللہ اور رسول سے محاربہ کیا ہے؟ کہ یحاربون اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور رسول کے حکم کے برعکس کرنا، مخالفت کرنا. یہ معنی ہے یہاں پر کہ جو لوگ اللہ اور رسول کے احکامات کے خلاف کرتے ہیں، تکبر اور سرکشی کے ساتھ اللہ کے حکم اور رسول کے حکم میں سرکشی کرتے ہیں، اور دوسرا کام کیا کرتے ہیں؟ وہ یسعون فی الارض فسادا، اور وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں، صحیح کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں، سرگرم رہتے ہیں زمین میں فساد پھیلانے کے لیے. ایسی صورتیں اختیار کرتے ہیں جس سے ملک میں امن و امان تباہ ہو. یعنی اب زمین سے مراد کیا ہے؟ فی الارض سے کوئی بھی شہر، زمین، کوئی بھی علاقہ، تو اس میں فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دہشت گردی کر کے کسی بھی طریقے سے. تو ان سب کاموں کو اللہ اور رسول سے محاربہ کہا جا رہا ہے، جنگ کہا جا رہا ہے. اب ایک بات سمجھ لیں کہ اللہ اور رسول سے جنگ یا محاربہ جو ہے اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. یعنی اللہ اور رسول سے جنگ، یحاربون اللہ اور رسول ہی، اور صحیح کرنا زمین میں فساد کے لیے، اس کا اطلاق بہت ساری چیزوں پر ہوتا ہے. اس کی امپلیمنٹیشن ان دو چیزوں کی بہت سارے جرائم پر ہوتی ہے. وہ کیا جرائم ہیں؟ نمبر 1 مثلا کفر اور شرک اور مرتد ہو جانا. یہ سب بھی کیا ہے؟ یہ بھی محاربہ ہے نا اللہ اور رسول سے. اور فساد فی الارض کی صورتیں ہیں. پھر ڈکیتی، رازنی، یہ قتل و غارت گری، سود خوری کے لیے تو آپ پیچھے پڑ چکے ہیں نا. مسافروں کو ڈرانا دھمکانا، راستے پر خطر کرنا، ڈاکے ڈالنا راستے میں، آبرو ریزی کرنا، کسی کی بھی دھماکے کرنا. یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ یہ اللہ اور رسول سے محاربہ ہے اور فساد فی الارض کی صورتیں ہیں. اور اس کے علاوہ اس کے اندر اللہ اور رسول سے جنگ کے اندر، محاربہ کے اندر، اسلام دشمنی کے جو پروپیگنڈا ہوتا ہے اسلام دشمنی کے اندر، اور جو سازشیں ہوتی ہیں اسلام کو بدنام کرنے کی، وہ بھی شامل ہیں. اور اسلامی حکومت سے بغاوت بھی اسی میں شامل ہے. ٹھیک ہے. تو بہت ساری چیزوں کو کلیکٹیولی محاربہ کہا جاتا ہے اللہ اور رسول سے. اور محاربہ کیوں کہا گیا کہ یہ اللہ اور رسول سے محاربہ کرتے ہیں ان سب چیزوں کو؟ کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ ہمارا خالق ہے. اس نے جو قوانین دیے ہیں نا شریعت کے، کہ زمین کے اوپر اس طریقے سے اس کام کو ہونا چاہیے، یہ کام کرو گے تو زمین کے اوپر امن رہے گا. تو اگر اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنایا ہے، جو شریعت بنائی ہے، اگر اس کو زمین پر نافذ کیا جائے گا تو امن و امان رہے گا. ایسا ہی ہے نا، کیونکہ خالق وہ ہے، اس کو پتا ہے کہ زمین کو کس طرح سے چلایا جائے گا تو زمین امن میں رہے گی. تو جب بھی انسان اللہ کے احکامات کے خلاف کرے گا نا، احکامات کے خلاف کرے گا، اللہ اور رسول کے احکامات کے خلاف جائے گا، تو زمین پر امن تو نہیں رہے گا. پھر کیا ہوگا؟ فساد ہی برپا ہوگا. کیونکہ اللہ نے جو قانون دیے ہیں وہ زمین کے امن کے لیے ہیں. اگر آپ اس کے خلاف کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ فساد فی الارض پیدا ہوگا. ٹھیک ہے. تو محاربہ ان سب کاموں کو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جنگ بھی کیا ہوتی ہے کہ کسی کے خلاف پریکٹیکلی ایکشن لینا ہوتا ہے. تو آج بھی ان سب کاموں میں جو میں نے آپ کو گنائے ہیں ابھی، انسان کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ اور رسول کے خلاف پریکٹیکلی ایکشن کر رہے ہوتے ہیں.
اور فساد فی الارض کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں. تو زمین پر فساد روکنے کی پھر کیا ترکیب ہے کہ صرف اسلامی شریعت کا نفاذ کیا جائے. اگر اسلامی شریعت کا نفاذ نہیں کیا جائے گا اسلامی ممالک میں خاص طور پر، تو پھر فساد فی الارض پر برپا ہوگا زمین کے اوپر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قوانین ہماری امن کے لیے بنائے ہیں. ہم نہیں مانیں گے تو فساد فی الارض پھیلے گا. تو بہرحال آگے جو آپ کو جرائم کچھ بتائے جائیں گے اور اس کے اوپر سزائیں بتائی جائیں گی، احکامات دیے جائیں گے جو حدود شرعی کہلاتے ہیں. لیکن ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں پر یاد رکھیں کہ یہاں پر آگے مختلف جرائم پر جو سزائیں بتائی جا رہی ہیں، جو احکامات بتائے جا رہے ہیں، وہ ان جگہوں اور علاقوں کے لیے لاگو ہوں گے جہاں پر صحیح طور پر اسلامی شریعت نافذ ہے. ایسا کیوں؟ کیونکہ دیکھیں جہاں صحیح طور پر مکمل طور پر اسلامی شریعت نافذ ہوگی تبھی تو لوگوں کو معلوم ہوگا نا کہ اس جرم کی یہ سزا ملے گی، ٹھیک، اور وہ اپنے جرم سے باز بھی رہیں گے. اگر اسلامی شریعت نافذ نہیں ہے اور آپ کبھی اٹھا کے کسی کو پکڑتے ہیں اور اسلامی شریعت کے مطابق اس کو سزا دیتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے نا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شریعت میں اس کی کیا سزا ہے. اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ یہ سزائیں ان جگہوں کے لیے ہیں خاص طور پر جہاں مکمل طور پر اسلامی شریعت کا نفاذ ہے، کہ لوگوں کو پتا ہو کہ ان کو اس جرم پر یہ سزا ملے گی. تو سزائیں کیا ہیں؟ انما جزاء الذین یحاربون اللہ کی ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، ان دونوں لوگوں کی. نمبر 1 سزا ہے ان یقتلوا، یہ کہ وہ قتل کر دیے جائیں. اور یقتلوا کے لفظ میں شدت ہے، قتل سے یقتلوا تقتیل سے ہے، اچھے طریقے سے قتل کر دیے جائیں. یعنی اگر کسی نے کسی کو ناحق قتل کیا ہے تو قصاص میں اس کو قتل کر دیا جائے، سمپل، ٹھیک ہے. اور دوسری سزا کیا ہے؟ یصلبوا، یا وہ سولی چڑھائے جائیں، صلب سے، صلیب سے، سوات لامبے. صلیب کس کو کہتے ہیں؟ وہ تختہ جس پہ سولی چڑھائی جاتی. تو او یا وہ سولی چڑھایا جائے گا. اب سولی کیوں چڑھایا جائے گا؟ 2 صورتیں ہیں نا. اگر قتل بھی کیا ہے ساتھ میں اس نے مال بھی لوٹا ہے تو پھر بھی سولی چڑھایا جائے گا، ہاں، ڈائریکٹ سولی پہ چڑھا دیں گے. یا اگر اس نے قتل کر دیا ہے اور آپ نے اس کو سزا دی ہے ان دونوں کاموں کی، کہ لوٹ مار بھی کی اور قتل بھی کیا ہے، تو قتل اس کو کسی بھی طریقے سے مارے آپ، یا سولی چڑھائیں یا پھانسی دیں، اس کے بعد اس کو لٹکائیں بھی. کہاں لٹکائیں؟ صلبو میں، کہ لوگوں کو جہاں کچھ لوگوں کی جماعت دیکھے اور عبرت حاصل ہو. تو او یصلبو میں یہ دونوں معنی ہیں، ٹھیک ہے. یا تو ڈائریکٹ سولی پہ چڑھا دیا جائے گا، یصلبو صرف سولی دی جائے گی، ہاں، یعنی قتل کی کسی بھی اس کے جرم کی نوعیت ایسی ہے کہ اس کو سولی پہ لٹکایا جائے تو اس کو سولی پہ چڑھا دیا جائے گا، جیسے ہوتا بھی ہے. یا یہ بھی اس میں معنی کیے گئے ہیں کہ قتل کر کے لٹکایا بھی جائے گا تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو. تو او یصلبو. تیسری سزا کیا ہے؟ او تقطع، یا کاٹ دیے جائیں، ایدیہم ان کے ہاتھ، وارجلہم اور ان کے پاؤں، من خلاف مخالف سم سے. تیسری سزا ہے. اب یہ بھی اس میں بھی شدت ہے، تقطع میں بھی اور یصلبو میں بھی. تقطع بقطع یقطعو سے ہے، اچھے طریقے سے کاٹ دیے جائیں. اب اس میں کیا کہا جا رہا ہے تیسری سزا میں؟ کہ کاٹ دیے جائیں ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں مخالف سم سے، اپوزٹ ڈائریکشن میں ہاتھ اور پاؤں کاٹا جائے گا. اب اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں. یعنی اگر صرف اس نے مال لوٹا ہے، کسی کو قتل نہیں کیا، تو ایک دفعہ اگر اس نے چوری کی ہے، مال لوٹا ہے، تو ایک دفعہ کیا کیا جائے گا؟ تقطع ایدیہم، اس کا رائٹ ہینڈ کاٹ دیا جائے گا، ٹھیک ہو گیا. اب اگر دوسری دفعہ وہ باز نہیں آتا، پھر سے چوری کرے گا تو پھر کیا کیا جائے گا؟ تو ارجلہم، اس کا پاؤں کاٹا جائے گا، لیکن مخالف سم سے. یعنی پہلے دایاں ہاتھ کاٹا تھا تو اب بایاں پاؤں کاٹا جائے گا. اب اس میں کیا حکمت ہے کہ سزا تو دی جائے گی لیکن جس کو سزا دی گئی ہے اس کو بھی مکمل طور پر اپاہج نہیں کیا جائے گا، ورنہ تو جو معاشرہ ہے اس کے اوپر ایک بوجھ بن جائے گا نا. تو مخالف سم سے بیلنس قائم رہے، اس لیے سزا ہے. اور بھی حکمتیں ہوں گی جو ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن بہرحال. اور سزا، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بڑی سخت سزا ہے، تو بڑی سخت سزا نہیں ہے. ابھی آپ کو سمجھاتے ہوں. اگر یہ سزائیں آج بھی معاشرے میں رائج ہو نا، تو یہ جتنی آپ قتل و غارت گری اور لوٹ مار اور یہ سب دیکھ رہے ہیں، یہ کچھ بھی نہ ہوتی. لوگ ڈرتے کہ ہمارے ساتھ یہ کر دیا جائے گا. میں نے آپ کو بتایا نا، اللہ کے احکامات پہ چلیں گے تو امن و امان قائم رہے گا. تو مخالف سمت کی یہ حکمت ہے جو میں نے آپ کو بتائی. پھر چوتھی سزا بتائی جا رہی ہے، یا کیا کیا جائے؟ اور ینفو، یا
نکال دیے جائیں، جلا وطن کر دیے جائیں من الارض، زمین سے. ینفعو کا لفظ جو ہے نفع ینفعو کے معنی ہوتے ہیں ذلت اور رسوائی سے نکال دینا. یعنی اگر کسی نے راستے کو پرخطر بنایا ہے، ڈکیتیاں کرتا ہے، لوگوں کو ڈرا دھمکا رہا ہے، تو اس کو نکال دیں اس علاقے سے، زمین کو اس سے پاک کر دیں. اب نکالے کیسے؟ یا تو جلا وطن کر دیں یا پکڑ کے جیل میں ڈال دیں. ٹھیک ہے، زمین اس سے پاک ہو جائے گی، نکال دیں. ٹھیک ہے. تو جس اسلامی ملک میں مکمل قانون شریعت نافذ ہوگا، اسلامی قانون شریعت وہ داخل ہوگا، وہاں کے لوگ اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف اگر فساد فی الارض پھیلانے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے، تو ان کو یہ سزائیں مل سکتی ہیں. لیکن ان سزاؤں کا مکمل اختیار کس کے پاس ہے؟ حاکم وقت یا حکومت وقت کے پاس ہوتا ہے. کوئی انڈیویجول اٹھ کے یہ سزا نہیں دے سکتا. حکومت وقت اگر اسلامی شریعت پہ چل رہی ہے یا حاکم وقت، تو وہ جرم کی نوعیت کو دیکھے گا. یہ سزائیں جو بیان ہوئی ہیں وہ کس حساب سے دی جائیں گی؟ جرم کی نوعیت کو دیکھ کر، ایک کس قسم کیٹیگری دیکھ کے سزاؤں کا انتخاب حاکم وقت کرے گا. اب اگر جرم ایک سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے نا، تو پھر کیا ہوگا؟ اب دیکھیں نا، یہ سزائیں او کے ساتھ ہے نا، ساری سزائیں نہیں ہیں. او یا یہ کریں یا یہ کرنا ہے یا یہ کرنا ہے، تو یا کے ساتھ. تو سزائیں جس قسم کا جرم ہوگا اس قسم کی سزا ہوگی اکارڈنگلی. اور سزا ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے اگر جرم ایک سے زیادہ ہو، اور کم بھی ہو سکتی ہے حالات اور جرم کی نوعیت کے مطابق. یہ جو حکومت وقت ہوگی یا اسلامی ملک کی جو شریعت کے حساب سے چل رہی ہوگی، یہ حاکم وقت ہوگا، اس کی ثواب دید پر ہوگی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی سخت سزائیں کیوں دی گئی ہیں؟ تو سخت سزائیں کہاں ہیں؟ آپ دیکھیں کہ کس کو یہ سزائیں دی جا رہی ہیں. جو مجرم ہے، جو دنیا میں فساد پھیلا رہا ہے، لوگوں کی زندگی اجیرن کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سخت سزائیں کیوں رکھی ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ زمین کو فساد سے پاک رکھنا چاہتے ہیں. پاک رکھنا چاہتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے سخت سزائیں اس لیے رکھی ہیں کہ ساری انسانیت کی اس میں بھلائی ہے. اگر آپ اس کو سوچیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے جب قصاص کا آپ نے ذکر پڑھا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان قصاص حیات یا اولی الالباب، اے عقل والو اگر تم سوچو تو قصاص کے اندر زندگی ہے. تو قصاص کے اندر زندگی کیسی تھی؟ کہ مجرم ڈرتا ہے نا کہ قصاص لینے کے مجھے بدلے میں قتل کر دیا جائے گا، تو وہ لوگوں کو قتل کرنے سے رک جاتا ہے. تو اسی لیے یہاں پر بھی وہی والا اصول لاگو ہوتا ہے کہ سخت سزائیں اس لیے رکھی گئی ہیں کہ مقصد چند لوگوں کو تکلیف دینا نہیں ہے کہ ان کو آپ تکلیف پہنچا رہے ہیں، بلکہ شر پسندوں سے اور تکلیف دہ لوگوں سے اکثریت کو، عوام الناس کو بچانا ہے، امن و امان سے رکھنا ہے. اور سخت سزائیں اس لیے بھی ہیں کہ دوسرے دیکھ کر عبرت پکڑیں اور مجرم کی اور جرم کی حوصلہ شکنی ہو اور معاشرے میں امن و امان قائم رہے. تو اس وجہ سے، تو اس آیت سے ہمیں کیا بات سمجھ میں آئی کہ معاشرے میں امن و امان قائم رکھنا اور مجرموں کو، ہر قسم کے مجرم کو پکڑ کر جلد سے جلد سزا دینا ایک اسلامی حکومت کی لازمی ذمہ داری ہے، اس کے فرائض میں سے ہے. ٹھیک ہے. اور یہ پتہ چل رہا ہے کہ مجرم اور ملزم جو لوگوں کو تکلیف دیتا ہے اس کو پکڑنا اور سزا دینا بہت ضروری ہے. یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اسلام جو کہ وہ اللہ تعالیٰ یا اسلام مجرم سے ہمدردی نہیں رکھتے، بلکہ عوام الناس کی ہمدردی اور خیر خواہی سوچتے ہیں کہ عوام الناس چین سے اور سکون میں رہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ وہ سزائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود مقرر کی ہیں. اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ذالکہ، یہ ذالکہ کس کے لیے آیا ہے؟ یہ ساری سزاؤں کے لیے. ذالکہ یہ سزائیں لہم ان کے لیے جن کو ملیں گی، خزیون رسوائی کا سبب بن جائیں گی پھر دنیا میں، ولہم اور ان کے لیے فی الآخرہ آخرت میں بھی عذاب عظیم ہے. تو دنیا میں رسوائی کا سبب کیسے بنے گی؟ کہ جب سزا ملے گی ہر کسی کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے یہ جرم کیا تھا. اور آخرت کا عذاب عظیم اس کے علاوہ ہے. یعنی دنیاوی سزائیں جس کو مل جاتی ہیں اس کے بھگتنے کے باوجود آخرت کی سزا معاف نہیں ہوگی جب تک سزا کے علاوہ وہ انسان توبہ نہ کرے، صحیح طریقے سے کفارہ نہ ادا کرے، تب تک اس کو معافی، جب تک معافی نہیں مانگے تو دنیا کی سزا کے علاوہ آخرت کی سزا معاف نہیں ہو سکتی. عذاب عظیم معاف کرانے کے لیے
توبہ اور کفارہ اور اصلاح کرنا بہت ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سزائیں خود مقرر کی ہیں اور یہ حدود ہیں تو جس پر حد جاری ہوتی ہے. دنیا میں وہ سزا بھگت لیتے ہیں، لیکن اگر وہ دل سے معافی مانگ لے تو آخرت میں بھی اس کو معافی مل سکتی ہے. اور یہی بات آگے اللہ تعالیٰ کہہ بھی رہے ہیں کہ الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں. یعنی اب اتنی سزائیں بتائی گئی نا، اب اس میں یہ بتایا جا رہا ہے، استثنائی صورت بتائی جا رہی ہے کہ معافی کس کو مل جائے گی، آخرت کے عذاب سے کیسے بچ جائے گا، دنیا میں بھی بچ سکتا ہے سزاؤں سے، کیسے کیسے بچ سکتا ہے، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں. کب توبہ کر لیں، یہ بہت غور سے سننے کی بات ہے. کب توبہ کر لیں؟ من قبل، اس سے پہلے، ان تقدروا، کہ تم قدرت پالو ان کے اوپر، غلبہ پالو علیہم، ان کے اوپر. تو کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جو یہ جرائم کرتے ہیں وہ توبہ کر لیں، مگر کس وقت؟ اس سے پہلے کہ ان کو پکڑا جائے. اگر پکڑے جانے سے پہلے وہ توبہ کر لیتے ہیں تو انڈر بریکٹ یہاں لکھ لیں الا الذین تابوا کے بعد کہ اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں من قبل، اس سے پہلے، ان تقدروا، کہ تم ان کے اوپر قابو پالو، تو پھر ان کے اوپر حد جاری نہیں ہوگی. یہ لکھ لیں، حد ساکت ہو جائے گی ان کے اوپر. ٹھیک ہے، کیوں حد ساکت ہو جائے گی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فَعْلَمُوا، تم کو معلوم ہونا چاہیے، اچھی طرح جانو، کیونکہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. تو جب اگر انہوں نے توبہ کر لی تو ان کو معاف کر دیا جائے گا. لیکن اب دیکھیں کہ توبہ کب کر لیں، ذرا سمجھ لیں اس بات کو. کس وقت توبہ قبول کی جائے گی؟ جب وہ قابو، جب تک پکڑے جانے سے پہلے توبہ کر لیں. پکڑے جانے سے پہلے توبہ، پکڑے جانے کے بعد نہیں کہ میری توبہ، یہ نہیں. اب اس کی دو تین صورتیں ہو سکتی ہیں کہ الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا، کہ تمہارے قابو میں آنے سے پہلے، پکڑے جانے سے پہلے لوگ توبہ کر لیں تو ان کے اوپر حد جاری نہیں ہوگی. اب اس کی دو تین صورتیں ہیں. نمبر 1 صورت کیا ہے کہ ایک ڈاکو تھا، ریزن ہے، وہ اس کی طاقت بحال ہے، یعنی اس کو پولیس نے پکڑا نہیں ہے ابھی، پکڑے جانے سے پہلے وہ خود ہی، اس کے دل میں کچھ نیکی آ گئی، وہ تائب ہو گیا، اس نے معافی مانگ لیا تعالیٰ سے. ٹھیک ہے، توبہ کر لی شرائط کے ساتھ، اور اسلامی حکومت کی اطاعت کا اعلان کر دیا، اپنے آپ کو حوالے کر دیا کہ میں اطاعت کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اور جرم جو اس نے کچھ اگر لوٹا تھا تو وہ واپس کر دیا. تو اب کیا ہوگا؟ حد شرعی اس سے ساکت ہو جائے گی، حد نہیں جاری ہوگی، حد اس پہ جاری نہیں ہوگی. شرائط لیکن کیا ہیں؟ پکڑے جانے سے پہلے توبہ کرے اللہ سے، اسلامی حکومت کی اطاعت کا اعلان کرے، اور جو کچھ اس نے لوٹا وہ واپس کر دے، تو حد ساکت ہو جائے گی. یعنی محاربین پکڑے جانے سے پہلے اللہ سے معافی مانگ لیں، چیزیں واپس کر دیں، حکومت کو، اپنے اسلامی حکومت کے حوالے کر دیں اپنے آپ کو. اب حکومت کے اوپر حق نہیں کہ حد ان کے اوپر جاری کر دیں، حد ساکت ہو جائے گی. اور خاص طور پر یہ چیز چوری اور رازدانی وغیرہ کے لیے ہو سکتی ہے. لیکن اگر کسی نے اس سے بڑا جرم کیا ہے، یعنی آبرو ریزی کی ہے یا قتل و غارت گری کی ہے، تو پھر علماء میں اختلاف ہے. ٹھیک ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کو بالکل معاف کر دیا جائے، حد بھی ساکت کر دی جائے، پھر نہیں ہوگا. اگر آبرو ریزی کی ہے اور قتل کیا ہے تو بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ پھر اس کو کچھ نہ کچھ بڑی سزا دینی ہوگی. یعنی قتل کیا تو پھر تو ظاہر ہے قصاص تو لیا ہی جائے گا نا. آبرو ریزی کی ہے تو تب بھی اس کو کوئی بڑی سزا دینی چاہیے. تو یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، لیکن اس کے اوپر تو سب کا اجماع ہے کہ اگر ڈاکو، چوری، رازدانی وغیرہ ہے، تائب ہو گیا، پکڑے جانے سے پہلے اسلامی حکومت کے حوالے کر دیا، تو پھر حد شرعی اس کے اوپر جاری نہیں ہوگی، ہاتھ پیر وغیرہ اس کے نہیں کاٹے جائیں گے، حد ساکت ہو جائے گی. ٹھیک ہے، لیکن پکڑے جانے سے پہلے توبہ کی، اگر پکڑے جانے کے بعد کہا میری توبہ، تو پھر نہیں معاف ہوگی. دوسری صورت کیا ہے اس کی کہ الا الذین تابوا کی، کوئی انسان حالت کفر میں فساد فی الارض کرتا ہے، کافر تھا، پھر کیا وہ مسلمان ہو گیا اور مسلمانوں کے پاس آ گیا، اپنی سابقہ غلط عادات اس نے چھوڑ دی، تو اب اس کو سزائیں تھوڑی دی جائیں گی، کیونکہ اسلام لانا کیا کرتا ہے؟ پچھلے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. تو یہ دوسری صورت ہے. تیسری صورت کیا ہے کہ کوئی شخص مسلمان ہی تھا لیکن وہ فساد کا مجرم رہا، کسی بھی طریقے سے فساد فی الارض کرتا رہا، لیکن کچھ عرصے بعد اس کے دل میں نیکی آ گئی، اس نے توبہ کر لی اور امن پسند زندگی گزارنے لگا، نیکی کے کام کرنے لگا. تو اب اس کے جرائم کو، پچھلے جرائم کو ڈھونڈ کر اس کو سزائیں نہیں دی جائیں گی. ٹھیک ہے،
کہ اب نیکی پر آ گیا، آپ کو پتہ چلا اچھا یہ تو وہی ہے جس نے پچھلے زمانے میں ڈاکو تھا، یہ فلانا ہے تو پکڑ کے چلو اس کے ہاتھ پیر کاٹ دو. نہیں، اگر وہ اس نے اصلاح کر لی ہے، توبہ کر لی ہے، امن پسند زندگی گزار رہا ہے، تو اس کو سزائیں نہیں دی جائیں گی. یہ بھی اسی کا معنی ہے، تیسرا معنی ہے اس کا، الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم. ٹھیک ہے، تو سرکاری سزا تو اس کی معاف ہو جائے گی، لیکن بندوں کے حقوق اگر اس نے غصب کیے تو بہرحال اس کے ذمہ رہیں گے اور اس کی ادائیگی کرنی ہوگی یا معاف کروانا ہوگا. تو ایسا کیوں کیا جائے گا کہ جو لوگ پہلے تائب ہو جائیں اور اپنے آپ کی اصلاح کر لیں تو ان کو معاف کر دیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے فَاعْلَمُوا، اچھی طرح سے جان لو، سمجھ لو کہ ان اللہ تعالیٰ بے شک بہت ہی بخشنے والا اور رحیم ہے. تم کو تو وہ روز معاف کرتا ہے، پتہ نہیں کس کس چیزوں پر، کتنی چیزوں پر معاف کرتا ہے، تو تم بھی معاف کر دو. اگر کوئی کسی نے توبہ کر لی اللہ تعالیٰ سے تو معاف کر دے. تو ایک طرح سے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کی سفارش ہی کر رہے ہیں کہ ان کو معاف کر دیا جائے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ توبہ کرنے والوں کے لیے بہت ساری موٹیویشنز رکھی ہیں. سورہ فرقان ہے، سورہ فرقان کی آیت نمبر 68 69 ہے جس کا ترجمہ ہے، اور اس کا مطلب خلاصہ آپ کو ان آیات کا بتا رہی ہوں. سورہ فرقان 68 69 کا، کہ اس میں بڑے بڑے گناہوں کا ذکر ہے کہ جو لوگ زنا کرتے ہیں، جو قتل کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو کہا گیا کہ ان کے لیے بہت ہی سخت ان کو سزا دی جائے گی، اور ان کو جو ہے جہنم میں ان کی دوہرا عذاب ان کو دیا جائے گا، اور ذلت اور رسوائی کے ساتھ وہ عذاب میں رہیں گے. لیکن اگلی آیت میں کہا گیا الا من تاب، مگر وہ جو توبہ کر لے، وہ آمنا اور ایمان لے آئے، وہ عمل صالحا اور وہ عمل صالحا اور عمل صالح کرنا شروع کر دے. پہلے جو بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں ان کے لیے کہا گیا ان کے لیے دوہرا عذاب ہے، بہت بڑا گناہ ہے، جہنم میں جائیں گے. لیکن الا من تاب، جو توبہ کر لیں، ایمان لے آئے، شعوری ایمان لے آئے، عمل صالح کرنا شروع کر دے، فاولئک، تو یہی وہ لوگ ہیں، یبدل اللہ، بدل دے گا اللہ تعالیٰ، سیئاتہم، ان کی برائیاں، حسنات، نیکیوں سے، وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم. ٹھیک، تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ خالص توبہ سے بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف ہو سکتا ہے اگر خالص توبہ اور شرائط کے ساتھ کیے جائے. شرائط آپ کو پتہ ہے کہ ماضی، حال اور مستقبل کی شرائط، یہ شرمندہ بھی ہو، چھوڑ بھی دے، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم. اور اس سلسلے میں آپ یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم کے سلسلے میں وہ حدیث یاد کر لیں کہ اللہ تعالیٰ جب ایک بندے کو بلائے گا روز قیامت تنہائی میں، پھر پوچھے گا تو نے یہ گناہ کیا تھا، تو نے یہ گناہ کیا تھا، بڑے بڑے گناہ گنائے جائیں. وہ کہے گا جی اللہ تعالیٰ کیا تو تھا، چارہ نہیں ہوگا. آخر میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جا، دنیا میں بھی میں نے تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالا تھا اور یہاں بھی پردہ ڈالتا ہوں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. شرائط کے ساتھ اگر کوئی توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے تو معاف کر سکتے ہیں. اور اس سلسلے میں سورہ زمر کی آیت بہت امید افزا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں. سورہ زمر آیت نمبر 53 ہے، الزمر 53. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا انفسکم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جان پہ زیادتیاں کی ہیں، یعنی گناہ کمایا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، نہ مایوس ہو اللہ کی رحمت سے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے گناہوں کو جميعا، سب کے سب، جميعا کا لفظ سب کے سب معاف کر سکتا ہے، بے شک وہ غفور الرحیم. تو تم توبہ تو کر کے دیکھو. تو یہاں توبہ کی کیوں موٹیویٹ کیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ حد ساکت ہو جائے گی؟ کیونکہ حکمت کیا ہے کہ توبہ کی حوصلہ افزائی ہو، فسادی اور ڈاکو کو راہ ہدایت ملے، اور اس کو دیکھ کر اس کے ساتھیوں کو بھی ترغیب ملے کہ وہ بری راہ چھوڑ کر تائب ہو کر راہ ہدایت پر آ جائے. تو اسلام ایک بیلنسڈ دین ہے جو آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے کہ یہ جرم کرو گے تو یہ سزا ملے گی، توبہ کر لو گے تو معافی مل جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ کا ایک رکوع ختم ہوا ہے اور آگے جو رکوع شروع ہو رہا ہے اس میں اگین بہت ہی امپورٹنٹ بات کی جا رہی ہے جو آپ کو بہت ہی الرٹ ہو کے سننا چاہیے اور سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو. اب آپ دیکھ لیں بنی اسرائیل کا قصہ سب ختم ہو چکا ہے. ڈائریکٹ خطاب اور کا رخ کس کی طرف مڑ گیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو. تو خطاب ہی بتا رہا ہے کہ ہمیں الرٹ ہو کے سننا ہے. کوئی اہم بات بتائی جا رہی ہوگی.
اور یہ قرآن کا خوبصورت اسلوب ہے کہ سزاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا ڈر اس سے بچنے کا طریقہ بتا رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ٹھیک ہے، تو ایمان والوں سے خطاب ہے. اب بنی اسرائیل کو بھول جائیں، اہل کتاب کو بھول جائیں، مجھ سے اور آپ سے خطاب ہے. اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے مخاطب ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کیا کرو؟ 3 مطالبات کیے جا رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا سے. نمبر 1، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کے ڈر سے گناہوں سے بچ جاؤ. نمبر 2، وابتغوا، اور تلاش کرو، بغی سے، اچھے طریقے سے تلاش کرو، آگے بڑھ کے تلاش کرو. کیا؟ الیہ، اس کی طرف، اللہ کی طرف، وسیلہ، قربت تلاش کرو اللہ کی. وسیلہ کے معنی عربی میں قربت کے ہوتے ہیں، ابھی آپ کو بتاتے ہیں. تو دوسری انسٹرکشن کیا ہے کہ اللہ آگے بڑھ کر اسٹرگل کے ساتھ اللہ کا قرب تلاش کرو، یعنی اللہ کی خوشنودی کے اعمال کر کے اس کا قرب پالو. تقوی کے ساتھ اس کی خوشنودی کے اعمال کر کے اس کا قرب پانے کی کوشش کرو. وابتغوا الیہ وسیلہ. تیسرا کام کیا کرو؟ وہ جاہدو، جہاد کرو، جہد کرو، فی سبیلہ، اس کی راہ میں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. یہ 3 کام کرو ایمان والو. تقوی اختیار کرو، اللہ کی قربت والے کام کرو جو اللہ کی قربت دے دے، وسیلہ بن جائے، اور اللہ کی راہ میں اٹموسٹ، انتہائی کوشش کرو تاکہ اس کا قرب حاصل کر سکو. تو سب سے پہلے تقوی ہے، اللہ کی راہ کا، اللہ کا ڈر ہونا. دوسرا کیا ہے؟ اس کی راہ میں، دوسرا کیا ہے کہ اللہ کا ایسے اعمال کرو جو اس کا قربت تم کو عطا کرے. وابتغوا الیہ وسیلہ. اور تیسرا کام کیا ہے؟ اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں انتہائی کوشش کرو. ٹھیک ہے، اب لفظ وسیلہ کو تھوڑا سا سمجھ لیں. ٹھیک ہے، لفظ وسیلہ کے معنی جو اردو میں کیا ہوتے ہیں؟ صرف ذریعہ یا واسطہ کے کیے جاتے ہیں. اردو میں وسیلہ ذریعہ یا واسطہ ہے، لیکن عربی میں اس کا معنی مختلف ہے. عربی میں معنی ہے وسیلہ کے قرب، کسی کا قرب حاصل کرنا. لفظی معنی عربی میں وسیلہ کے ہیں قرب حاصل کرنا، کلوزنس حاصل کرنا. لغوی معنی وسیلہ کے عربی میں ہیں، یہ سب لکھیے. ابھی لفظی معنی میں نے آپ کو بتایا کہ قرب کے ہیں عربی میں. اب یہ بالکل ایسے ہی ہے، دیکھیں جیسے کچھ لفظ اردو میں اور معنی دیتے ہیں اور عربی میں اور دیتے ہیں. جیسے ذلیل کا جو ورڈ ہے، اردو میں آپ کس کو ذلیل کہتے ہیں آپ کو پتا ہے، لیکن عربی میں ذلیل کے مطلب ہوتے ہیں کمزور شخص. ٹھیک ہے، تو اسی طرح وسیلہ کا جو ورڈ ہے عربی میں لفظی معنی ہے قرب. لغوی معنی، عربی لغت میں کیا معنی ہے وسیلہ کا؟ عربی لغت میں وسیلہ کے معنی ہے وہ عمل وسیلہ ہے جس کے ذریعے کسی کا قرب حاصل کیا جائے. ٹھیک ہے، وہ عمل جس کے ذریعے کسی کا قرب حاصل کیا جائے. اور شرعی اصطلاح میں وسیلہ کے کیا معنی ہے؟ یعنی اسلامی شریعت میں وسیلہ کے کیا معنی ہے؟ وسیلہ اللہ کے کیا معنی ہے؟ معنی ہے کہ ایسے کام کیے جائیں جس سے اللہ کا تقرب حاصل ہو جائے، وہ وسیلہ کہلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا اس کی رضا کے کام کر کے، یہ وسیلہ کے معنی شرعی اصطلاح میں ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں کہ ایسے اعمال کرو جو اللہ کی قربت کا باعث بنے. ٹھیک ہے، وابتغوا الیہ وسیلہ. امام راغب کہتے ہیں کہ وسیلہ کے معنی ہے رغبت کے ساتھ کسی چیز کی طرف جانا، رغبت کے ساتھ کسی چیز کی طرف جانا. پھر بہت سارے مفسر قرآن ہیں جن میں ابن عباس، ابن جریر، مجاہد، ابن زید اور بہت سے کثیر تعداد میں مفسرین قرآن نے وابتغوا الیہ وسیلہ کے معنی بتائے ہیں کہ اللہ کی اطاعت اور اس کی مرضی کے اعمال کر کے اس کے قریب ہو جاؤ. ٹھیک، یعنی تمام مفسرین قرآن کا اس معنی پر اجماع ہے کہ وسیلہ ہر وہ عمل ہے جو اللہ سے جوڑ دے اور ملا دے. وسیلہ کیا ہے؟ ہر وہ عمل ہے جو اللہ سے جوڑ دے اور ملا دے. مثال کے طور پر نیک اعمال. نیک اعمال کیا کرتے ہیں؟ آپ کو اللہ کے قریب لے جاتے ہیں. تو اب وسیلہ کس کو بنایا جا سکتا ہے اللہ کے قریب جانے کے لیے؟ شرعی لحاظ سے وسیلہ کی صرف 3 جائز صورتیں ہیں. شرعی لحاظ سے وسیلہ کی صرف 3 جائز صورتیں ہیں، یعنی 3 چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ تک پہنچنے کا، اس کا قرب حاصل کرنے کا آپ وسیلہ بنا سکتے ہیں. قرب حاصل کرنے کے لیے وہ چیزیں اختیار کر سکتے ہیں. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟
نمبر 1 اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ، اللہ تعالیٰ کے نام، صفاتی نام جو 99 ہے نا، ان کو آپ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ بنا سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں اللہ کے اچھے اچھے ناموں سے۔ جیسے آپ دعا مانگنے سے پہلے کہتے ہیں نا الرحمن الرحیم، یا حی یا قیوم، یا ذی الجلال والاکرام، یا رزاق، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ سب کہہ کر دعا مانگی جائے تو بارگاہ الہی میں قبول ہوتی ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام۔ اور اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے خود دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے اچھے ناموں سے پکارا جائے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 180 ہے، سورہ الاعراف 180، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ کے لیے ہیں اچھے اچھے نام، فَادْعُوهُ بِهَا، بس اس کو انہی ناموں سے پکارو۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے ناموں سے پکارنا، یہ کام کیا جا سکتا ہے اور اس سے دعا مانگی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ہم اس کی دوسری مثال دیکھیں کہ نیک عمل کو کیسے دعا مانگنے کا ذریعہ بنایا جا سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورہ ابراہیم میں جب بڑھاپے میں اولاد مانگی تھی تو اللہ تعالیٰ کے علم کو انہوں نے ذریعہ بنایا تھا، اللہ تعالیٰ کے علم کو، علم غیب کو۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 38 سے 40 ہے، اس کے اندر آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں ربنا انت تعلم، ربنا انکا تعلم، اے میرے رب بے شک تو جانتا ہے، ما نخفی جو ہم چھپاتے ہیں، وما نولن اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں، وما یخفا اور نہیں چھپا ہوا علی اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے من شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے زمین و آسمانوں میں۔ تو پھر دعا کرتے ہیں کہ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ تو کس کو انہوں نے وسیلہ بنایا؟ اللہ تعالیٰ کے علم الغیب کو، کہ تو سب کچھ جانتا ہے تو مجھے بڑھاپے میں تو اولاد دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دی تو پھر شکر گزاری کر رہے ہیں۔ پھر اور بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری بہت ساری مسنون دعائیں اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ سے شروع ہوتی ہیں، جیسے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، پڑھتے ہیں آپ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا جیسے رمضان میں آپ پڑھتے ہیں اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو اس میں ہم کس کو وسیلہ بنا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بے شک تو بہت درگزر کرنے والا ہے، تو درگزر کو پسند کرتا ہے تو ہمیں معاف کر دے۔ تو اس طرح اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں۔ تو ایک کیا ہے شرعی لحاظ سے، آپ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کو ذریعہ بنا کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، دعا قبول ہوتی ہے۔ دوسری کیا چیز ہے؟ اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ بنایا جا سکتا ہے۔ وہ اعمال جو خالص نیت اللہ کے لیے کیے جائیں، سنت کے مطابق، ریاکاری سے پاک ہوں اور بدعت سے پاک ہوں۔ اب نیک اعمال کیا ہوتے ہیں جن کو آپ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ سکتے ہیں؟ سب سے ٹاپ پہ تو نیک اعمال میں ایمان ہے نا، اپنے ایمان کو کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے انسان دعا مانگ سکتا ہے، جس کی مثال سورہ آل عمران میں آپ نے پڑھی تھی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 16 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے، آل عمران 16، کہ الذین یقولون، وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اننا بے شک ہم نے، آمنا ایمان لائے ہم، تو بس اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لے آئے تو اب تو کیا کر، فغفر لنا، بخش دے لنا ہمارے لیے ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو۔ تو کس کے ذریعے سے انہوں نے دعا مانگی؟ اللہ اپنے ایمان کو اللہ کے قرب کا ذریعہ بنا کے دعا مانگی کہ تو ہمیں بخش دے۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 53 ہے کہ وہ حواریوں نے جو دعا کی تھی، 53 آل عمران ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اے رب ہم ایمان لے آئے ہیں جو تو نے نازل کیا اس کے ساتھ، اور ہم نے اتباع کیا اپنے رسول کا، تو بس تو کیا کر اس کے بدلے میں کہ ہمیں گواہوں میں سے لکھ لے، ایمان کی گواہی دینے والوں میں سے لکھ لے۔ ٹھیک ہے، تو نیک اعمال میں سب سے ٹاپ پر تو ایمان ہے۔ پھر اس کے بعد سجدے کی حالت میں انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، تو نماز کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے، آپ تشہد میں جو دعائیں مانگتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے، نماز کے فوراً بعد جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ قبول ہوتی ہیں۔ اسی طرح روزے کی حالت میں نیک عمل ہے نا، آپ کو پتہ ہے سحر اور افطار کے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ قرآن کی تلاوت کے بعد، قرآن کی محافل میں
جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہو، فرشتے حاضر ہوتے ہیں، دعا قبول ہوتی ہے، تو قرآن وسیلہ بنتا ہے نا، قربت کا ذریعہ بنتا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد اول آخر دعا کے دعا قبول ہوتی ہے، استغفار کرنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، یہ سب عمل صالح ہیں۔ صدقہ خیرات کرنے کے بعد، ماں باپ سے حسن سلوک کرنے کے بعد، یہ سب چیزیں کرنے سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، یہ چیزیں قربت کا ذریعہ بنتی ہیں، یہ سب چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ سے قریب کرتی ہیں، وسیلہ بنتی ہیں۔ اور سب سے بڑھ کے دل میں اللہ کی محبت جو ہے وہ اللہ کا قرب عطا کرتی ہے، جتنی محبت اتنا آپ اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں، اللہ کی محبت وسیلہ بن جاتی ہے نا اللہ کے قرب کا۔ کیونکہ آپ وہ حدیث یاد کریں نا کہ جب آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ آپ سے محبت کرنے لگتا ہے، اور پھر جبرائیل علیہ السلام کو بلا کے کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں، تم بھی کرنے لگو، اور پھر اس کی محبت زمین میں اتار دی جاتی ہے۔ تو سب سے بڑھ کے جو اللہ کے قرب کا وسیلہ بنتی ہے چیز، وہ اللہ کی محبت ہے۔ جتنی دل میں اللہ کی محبت ہوگی اتنی زیادہ اللہ کا قرب ملے گا آپ کو، وسیلہ بنے گی وہ محبت۔ تو ایک عالم کی، ایک عابد کی اور ایک عارف کے وسیلے الگ الگ ہوتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ عالم کو پتا ہوتا ہے نا کہ میں کس چیز کے ذریعے اللہ سے دعا مانگوں تو قبول ہوگی۔ عابد جو عبادت گزار ہوتا ہے وہ اپنی عبادت نماز کے ذریعے، قرآن کے ذریعے اللہ کا قرب پانا چاہتا ہے۔ عارف کیا ہوتا ہے؟ پہچاننے والا، وہ پہچانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کون سے کام پسند ہے، میں کون سے کام کروں گا جو مجھے اللہ کا قرب عطا کریں گے۔ تو اس سلسلے میں آپ دیکھیں کہ وہ سورہ اس کی جو ہے اس کی سورہ اسراء، اس کی آیت نمبر 127 ہے، بلکہ وہ بعد میں بتاتی ہوں آپ کو۔ یہاں پر ہاں میں ایک اور چیز نیک عمل کے حساب سے آپ کو بتانا چاہ رہی تھی، سوری اب اسراء کو چھوڑ دیں، ابراہیم علیہ السلام کے ریفرنس میں آپ کو دینا چاہ رہی تھی کہ سورہ البقرہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو وہ اللہ سے دعا کر رہے تھے۔ اب دیکھیں کہ وَإِذَا يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ، تو وہ دعا کر رہے تھے، کیا دعا کر رہے تھے؟ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو اس وقت وہ کیا کر رہے تھے؟ اپنے نیک عمل کو اللہ تعالیٰ سے تقرب کا ذریعہ بنا رہے تھے۔ پھر اسی طرح اس کی تائید، یعنی نیک عمل وسیلہ بنتا ہے اللہ کے قرب کا، ایک لمبی چوڑی حدیث ہے، روایت ہے ایک بخاری میں، اس سے بھی ہوتی ہے، وہ مختصر میں آپ کو بتاؤں گی کہ ایک طویل حدیث ہے کہ بنی اسرائیل کے 3 لوگ ایک دفعہ نکلے بارش میں، اور وہ راستے میں تیز بارش ہو گئی تو انہوں نے غار میں پناہ لے لی، اور غار پہ لینڈ سلائڈنگ ہوئی اور پتھر ایک آ کے غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب تینوں لاکھ زور لگائیں وہ نہیں ہٹا، تو اب تو ان کی موت سامنے ان کو نظر آ رہی تھی۔ تو انہوں نے آپس میں طے کیا کہ چلیں ہم نے جو زندگی میں کوئی نیک کام کیا ہوگا نا خالص نیت اللہ کے لیے، تو اس کے ذریعے اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو شاید قبول ہو جائے۔ تو انہوں نے باری باری دعا کی، اور مختصر یہ کہ ایک نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک بہت کرتا تھا، اور ایک دن کیا ہوا تھا، وہ بکریاں چراتا تھا، تو جب آتا تھا واپس تو سب سے پہلے دودھ دو کے اپنے بوڑھے ماں باپ کو جو خود کھا بھی نہیں پاتے تھے ان کو پلاتا تھا، اس کے بعد بچوں وغیرہ کو دیتا تھا۔ ایک رات وہ آیا تو وہ سو گئے تھے، وہ ساری رات دودھ لے کے کھڑا رہا اور اس کے سرانے، تو اس نے اس کو وسیلہ بنایا۔ پھر دوسرا جو شخص تھا اس کا کیا ہوا تھا کہ ایک دفعہ ایک مزدور سے اس نے کوئی کام کرایا تھا، اور اس کو 3 سا چاول اس نے دینے تھے، اس کے عوض اجرت دینی تھی، لیکن وہ مزدور کسی وجہ سے وہ اجرت لیے بغیر چلا گیا۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس کی جو اجرت بنتی تھی نا اس کو اس نے انویسٹ کر دیا، بکریاں وغیرہ خرید لیں، اور وہ بہت سارے جانور بن گئے۔ تو اس کو پتا تو نہیں تھا کہ وہ آئے گا، لیکن اس کی نیت یہ تھی کہ وہ جب بھی آئے گا تو میں اس کی اجرت واپس کروں گا۔ تو جب وہ مزدور کئی سال کے بعد واپس آیا کہ میں تو کسی ایمرجنسی میں چلا گیا تھا، مجھے واپس کریں، تو اس نے کیا کیا کہ ساری جو اس کی انویسٹمنٹ کی تھی اس نے اس کو ساری پروفٹ سمیت اس کو واپس کر دیا۔ وہ آپ کو مختصر بتا رہی ہوں۔ اور تیسرے نے کیا کیا تھا کہ اس کی چچا زاد ایک کزن تھی، تو ایک دفعہ اس نے اس کے ساتھ بدکاری کرنا چاہیے تھی، لیکن پھر اس کی رونے سے اس کو اللہ کا خوف اس کے دل پر طاری ہو گیا، اور اس نے خالص نیت اللہ کے لیے اس برے کام کو چھوڑ دیا تھا۔ تو اس طرح تینوں نے دعا کی، اور ایک کی دعا سے تھوڑا سا پتھر سرکا، دوسرے کی دعا سے تھوڑا سرکا، اور فائنلی پتھر ہٹ گیا اور وہ نکل آئے۔ تو اس حدیث سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ خاص کوئی نیک عمل جو خالص آپ نے اللہ کے لیے کیا ہو، اس کے ذریعے بھی دعا کی قبولیت اور اللہ تعالی کا قرب حاصل ہوتا ہے انسان کو۔ تو 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز کون سی جائز چیز ہے جس کے ذریعے دعا کی جا سکتی ہے؟ ایک مومن
دوسرے زندہ مومن کو دعا کرنے کے لیے کہہ سکتا ہے، زندہ شخص کو دعا کے لیے کہہ سکتا ہے. اس کا ثبوت کہاں سے ملتا ہے؟ حدیث ہے نا، وہ آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک مومن دوسرے مومن کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ اس کے لیے کہتا ہے کہ تیرے لیے بھی یہ ہو. ٹھیک ہے، یہ ثبوت ملتا ہے. پھر دوسرا ثبوت کہاں سے ملتا ہے؟ بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کے زمانے میں جب قحط پڑتا تھا تو ہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو انتقال ہو چکا تھا، تو ہم سیدنا عباس جو آپ کے چچا تھے ان کے پاس جا کے کہتے تھے کہ آپ بارش کے لیے دعا کریں، اور بارش ہو جاتی تھی. تو اب کس سے کہتے تھے؟ چچا عباس سے جو زندہ تھے. ٹھیک ہے، تو زندہ شخص سے دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں، لیکن قبروں میں مدفون پیروں، فقیروں، اولیاء وغیرہ کے وسیلے سے دعا مانگنا، یہ کہیں بھی نہ اس کا ثبوت ہے، نہ یہ جائز بات ہے. غلط طریقے ہیں سارے، کیونکہ اس سے شرک کا دروازہ کھلتا ہے. قبروں پہ جا کے لوگ منتیں مانتے ہیں، نہ صرف منتیں مانتے ہیں، مزید ان بزرگوں کی خوشنودی کے لیے دیگیں وغیرہ بھی قربان کرتے ہیں، جانور بھی قربان کرتے ہیں. تو یہ بہت ہی غلط طریقہ ہے، اور اس لیے ہے کہ بہت سے لوگوں نے وسیلہ کا مطلب غلط نکالا ہے. غلط مطلب نکالا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے قریب جانے کے لیے وابتغوا الیہ وسیلہ، کوئی ذریعہ تلاش کر لو. تو ذریعہ انہوں نے کس کو بنایا؟ کوئی پیر فقیر پکڑ لو، بس آسان طریقہ کہ اس کے اوپر، اس کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لو، ان کا دامن پکڑ کے ہم بھی جنت میں چلے جائیں گے. تو کیا یہ معنی ہو سکتے ہیں؟ سوچ کے دیکھیں کہ آپ کوئی بھی محنت نہیں کریں گے اور آپ کی کسی اور کی محنت کی وجہ سے آپ جنت میں چلے جائیں گے، تو ویری ایزی، بہت آسان کام ہو گیا. تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. آپ دیکھیں اگر کوئی ایسا مطلب ہوتا تو اللہ تعالیٰ نہ پہلے کہتے کہ واتقوا اللہ، اور نہ ہی بعد میں کہتے کہ جہاد فی سبیل اللہ کرو. ٹھیک ہے نا، خود محنت کرنے کے لیے کہا گیا ہے نا. اگلا کام یہی کہ جہاد کرو، انتہائی کوشش کرو اللہ کی راہ میں، تب جا کے وسیلہ ملے گا، اللہ تعالیٰ کی قربت ملے گی. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں، جو اللہ تعالیٰ کا قرب ہے اس کے لیے ہر انسان کو خود محنت کرنی ہے نا. کسی دوسرے کی محنت سے آپ کو اللہ کا قرب تھوڑی حاصل ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کیا کہ دوسرا محنت کر رہا ہے، آپ اس کا دامن پکڑ لیں اور اللہ کے قریب ہو جائے آپ؟ یہ تو مشرکوں والی بات ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم نے بتوں کو اس لیے ہم ان کو پوجا کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا تقرب کا ذریعہ بنے گئے. تو یہ تو مشرکین والی بات ہوگی بالکل سے بالکل. اور پھر اصل بات تو یہ ہے کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ سے کسی کو ذریعہ بنانے کی انسان کو ضرورت بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ سورہ قاف آیت نمبر 16 میں فرماتے ہیں، سورہ قاف 16 ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، ہم جانتے ہیں جو اس کے ذہن میں خیال بھی آتا ہے، اور ہم تو انسانوں کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. تو بتائیں، وہ تو شہرک سے بھی قریب ہے، تو آپ کو کسی کے ذریعے دعا مانگنے کی، کسی پیر فقیر کے ذریعے دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بڑی خوبصورت بات، اذا سالک عبادی انی تو انی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ ان کو بتا دیں کہ میں تو ان کے بہت قریب ہوں، اور جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی جب وہ مجھے پکارتا ہے. تو وہ تو قریب بھی ہے، سنتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے، قبول بھی کرتا ہے. تو آپ کو کسی ذریعے کی کیا ضرورت ہے؟ بہرحال ان 3 چیزوں کے ذریعے دعا کی جا سکتی ہے جو میں نے آپ کو بتا دی، جائز ہے. اس کے علاوہ چوتھی بات یہ ہے کہ وسیلہ جنت میں رحمان کے عرش کے قریب ایک خاص اور اعلیٰ مقام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا، اور جس کے لیے اذان کے بعد کی دعا ہم کو سکھائی گئی، جس میں ہر مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ جو مقام وسیلہ ہے اس کو ملنے کی دعا کرتا ہے. اب آپ کو اس دعا سے اور اس بات سے مزید وسیلہ کے لفظ کی کلیئرٹی ملے گی. کیا دعا ہے اذان کے بعد کی؟ اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ. اے رب، اے ہمارے رب، اے اللہ، اے رب، اس پوری پکار یعنی اذان اور قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما، اور ان کو اس مقام میں محمود پر کھڑا کروا دے
جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ اب اس کے بارے میں مسلم اور بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اذان سنو تو جو مؤذن کہہ رہا ہے وہ تم بھی کہو، پھر مجھ پر درود بھیجو، اور ایک درود کے بدلے اللہ تعالیٰ تم پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، پھر میرے لیے تم اللہ سے وسیلہ طلب کرو، وہ جنت کا ایک درجہ ہے جو صرف ایک بندے کو ملے گا، مجھے امید ہے وہ بندہ میں ہی ہوں۔ اب آپ دیکھیں وسیلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے قریب ترین ایک جگہ ہے، قرب ہے اللہ تعالیٰ کا۔ مزید آپ کو وسیلہ کا لفظ کلیئر ہو گیا کیا ہے؟ اللہ کا قرب پانا وسیلہ ہے کا معنی ہے کہ وسیلہ وہ مقام ہے جو عرش رحمان کے بالکل قریب ہے، ٹھیک، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوگا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس ہدایت کے بعد کہ اللہ تعالیٰ جو اچھا ہاں یہ جو حدیث ہے یہ پوری سن لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ مقام ہے جو مجھے ملے گا، اور جس نے میرے لیے یہ وسیلہ طلب کیا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی، ٹھیک۔ تو اس کے ہدایت کے بعد کہ اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے شدید اسٹرگل کرو، اللہ تعالیٰ اگلی ہدایت کیا کریں؟ وہ جاہدو، اور مجاہدہ کرو، جوہد کرو، فی سبیلی، اس کی راہ میں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ مجاہدہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ جہاد کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو ذرا کنیکشن دیکھیں، بڑا خوبصورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی پیدا کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرو، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام کرنا شروع ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کاموں سے بچ جاؤ۔ تو جب یہ کام تم شروع کر دو تو پھر ذرا آگے بڑے لیول پر آ جاؤ۔ پھر کیا کرو؟ بہت سخت محنت کرو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ تہجد کی نمازیں پڑھو نا، اس میں بہت زیادہ قرب حاصل ہوتا ہے، ڈائریکٹ ڈائلنگ میں دعائیں قبول کر رہی ہوتی ہیں، تو اسٹرگل کرو اللہ کا قرب پانے کے لیے۔ پھر کیا ہے؟ اور ذرا اوپر کے لیول پر آؤ، پھر کیا کرو؟ ہر طرح سے اللہ کے دین کو پھیلانے کی کوشش کرو۔ جاہدو فی سبیلی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں جوہد کیا ہے؟ اللہ کے دین کے لیے انتہائی کوشش۔ جہد کے مطلب ہوتے ہیں انتہائی کوشش۔ تو جاہدو فی سبیل اللہ، انتہائی کوشش کرو، جس سے سب سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کے دین کے لیے انتہائی کوشش کرو۔ اور جاہدو فی سبیلی کے اسٹیپس ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ جہاد بن نفس ہوتا ہے کہ انسان اپنے نفس سے جہاد کرے اور اپنے آپ کو برائیوں سے روکے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں کے اوپر جمائے۔ پہلا اسٹیپ ہے کہ آپ اور میں اپنے نفس سے جہاد کریں۔ پھر جہاد کی بہت سی اقسام ہیں۔ جہاد بالقلم ہوتا ہے، قلم سے آپ جہاد کریں، لکھ کر کچھ دین کو پھیلائیں، یا جہاد باللسان ہوتا ہے جیسے ابھی ہو رہا ہے کہ زبان کے ذریعے دین کو پھیلائیں، یا پھر کیا کریں کہ قرآن کے ذریعے جہاد کریں جو ہو رہا ہے۔ اور اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ قرآن کے ذریعے جو جہاد ہوتا ہے وہ جہادن کبیرہ ہوتا ہے، بہت بڑا جہاد ہے۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جہادن کبیرہ، قرآن کہتا ہے بھی جہاد کرو قرآن کے ساتھ، بہت بڑا جہاد ہوتا ہے وہ۔ اور انتہائی چوٹی کیا ہے جہاد کی؟ قتال فی سبیل اللہ، کہ انسان اپنی جان بھی دے دے۔ تو طریقہ کوئی بھی ہو جہاد کرنے کا، چاہے آپ منکرات کے خلاف جہاد کر رہے ہو۔ منکرات کے خلاف جہاد کیا ہوتا ہے؟ وہی کہ پہلے آپ خود کو منکرات، برے کاموں سے روکیں، تقوی اختیار کر کے، واتقوا اللہ کر کے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے کام کر کے، اور پھر دوسروں کو بھی ہر ممکن کوشش کریں کہ وہ منکرات سے بچ جائیں اور اللہ کے قریب ہو جائیں۔ تو چاہے زبان سے کی جائے کوشش یا تحریر سے کی جائے، امر بالمعروف کریں، آپ دین کے لیے مال خرچ کریں، یا پھر انتہائی کوشش جان کھپائیں یا جان کو خرچ کر دیں۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ جہاد فی سبیل اللہ ہیں، اور یہ ساری چیزیں اللہ کا قرب عطا کرتی ہے، وابتغوا الیہ وسیلہ عطا کرتی ہیں، اور انسان فلاح یافتہ ہو جاتا ہے۔ لعلکم تفلحون۔ دیکھیں جہاد جو ہے وہ پہلے نفس سے ہے، اس کے بعد دوسروں کو بھی تو آپ نے بچانا ہے نا، کیونکہ حدیث کیا کہتی ہے مسلم کی کہ تم میں سے کوئی شخص کسی کو برا کام کرتے ہوئے دیکھے تو ہاتھ سے روکے۔ ہاتھ سے روکنے کا مطلب کیا ہے؟ پوری ایفرٹ سے روکے، ورنہ زبان سے روکے، اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو کم از کم دل میں اس کام کو برا سمجھے، اور اگر دل میں بھی برا نہیں سمجھتا تو دل میں ایمان ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر دل میں بھی ہم برا نہیں سمجھتے تو ایمان ہی کوئی نہیں ہے۔ تو جہاد تو کرنے ہیں آپ نے اور میں نے، فلاح پانے کے لیے، اخروی طور پر کامیاب ہونے کے لیے۔ فلاح کیا ہوتی ہے؟ اخروی کامیابی۔ فلاح اور افلاح کے معنی میں 3 چیزیں ہوتی ہیں۔
پھاڑنا کامیابی اور بقا. تو فلاح کسان کو بھی کہتے ہیں عربی میں. کسان کیا کرتا ہے؟ زمین پھاڑتا ہے، اس میں سے فصل اگتی ہے، وہ اس کی کامیابی ہوتی ہے اور اسی کے اوپر اس کی بقا ہوتی ہے. تو فلاح کے معنی ہوتے ہیں اپنی محنت کے نتیجے میں کامیاب ہونا. تو لعلکم تفلحون، ایمان والو جب یہ 3 کام کرو گے، کون سے؟ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی، وابتغوا الیہ وسیلہ، اس کے قرب کے ذریعے تلاش کرو گے کہ اس کے قریب ہو جاؤں، میں کون سا کام کروں کہ اس کی قربت حاصل ہو جائے. وجاہدوا فی سبیلہ، اور انتہائی کوشش کرو گے، utmost efforts اس کے دین کو پھیلانے کی، اس کے قرآن کو پھیلانے کی، پھر تمہیں فلاح ملے گی. لعلکم تفلحون، لعلکم تفلحون. ٹھیک. تو پھر کیا پتا چلا کہ جو کچھ بھی مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگے. ڈائریکٹ مانگ سکتے ہیں آپ، وہ شہ رگ سے قریب ہے. تہجد میں اٹھے مانگیں، اللہ تعالیٰ اس وقت خود ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا تو میں اسے دوں. ٹھیک ہے. ڈائریکٹ ڈائلنگ ہوتی ہے، ہاٹ لائن کھلی ہوئی ہوتی ہے. حمد و ثنا کے ساتھ مانگیں، اس کے ناموں کے ساتھ مانگیں، روزہ رکھ کے مانگیں، قرآن پڑھ کے مانگیں، یہ سب چیزیں ہیں. اور اس کا قرب پانا ہے تو تقویٰ اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا، اور کامیاب ہونا ہے تو یہ تینوں چیزیں کرنا ضروری ہے. اخروی طور پر کامیابی ان 3 چیزوں میں ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کا تقویٰ، اللہ کا ڈر دل میں ایسا ہو کہ جو آپ کو مجھے ہر برائی سے، اللہ رسول کے خلاف کام کرنے سے بچا لے. کسی کے ڈر کے بغیر، کسی انسان کا ڈر نہ ہو، کسی رشتے کا ڈر نہ ہو، اولاد کا، پیرنٹس کا ڈر نہ ہو جب اللہ کی بات آ رہی ہو. تقویٰ ایسی چیز ہے کہ آپ اور میں صرف وہ کریں جو اللہ نے حکم دیا ہے، جو رسول کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا. دوسرا، وابتغوا الیہ وسیلہ، قربت کے راستے تلاش کرو، اللہ کے قریب ہو، راستے ڈھونڈیں کیسے اللہ کے قریب جاتے ہیں. اور تیسرا، وجاہدوا فی سبیلہ، یہ تو مجھے اور آپ نے سب نے کرنا ہے، کیونکہ ہمارا کام ہی یہی ہے، ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے. کسی بھی طریقے سے کریں، زبان سے کریں، ہاتھ سے کریں، قلم سے کریں، قرآن سے کریں، کسی بھی لیول پہ کریں، کوشش تو کریں، کیونکہ کوشش ہی دیکھی جائے گی. یہاں تک آج میں رکھوں گی، انشاءاللہ اگلی 2 آیات جو رہ گئی وہ اگلی دفعہ پڑھا دوں گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.